बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा में हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि दिन का आगाज़ प्लीज़ खुदारा आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए, क्योंकि इस वक्त हर इंसान जो है वो परेशान है, उसकी रूह बेचैन है, उसे सुकून नहीं मिल रहा, वक्त में रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही। जब आप दिन का आगाज़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से करेंगे, ज़िक्र इलाही से करेंगे, नमाज से करेंगे, तो ट्रस्ट में आपके दिन की रूटीन भी खूबसूरत होगी, रूह को भी एक सुकून पहुंचेगा और वाकई में एक हकीकी खुशी जिसे कहते हैं ना, एकदम होता है आर्टिफिशियल मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर हमारी उदासी होती है लेकिन फेस पे हमने मुस्कुराहट रखी होती है कि मैं बिल्कुल जी इत्मीनान में हूँ, मैं बड़े सुकून में हूँ, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप वाकई में खुशी महसूस करना चाहते हैं तो रूटीन अगर आपने अपनी नहीं ऐसी बनाई हुई तो आज से आप बना के देखिए कि आप जब दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं, नमाज से करते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, तो आपको हकीकी खुशी भी मिलेगी और सुकून भी मुयस्सर होगा। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के हमारे मौज़ूआत हैं। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। इतना खूबसूरत जो मैंने आज का ड्रेस पहना हुआ है, स्पेशली मुझे खुद बड़ा पसंद आया है, ये हयात ऑफिशियल का है। इनके सोशल मीडिया पे जो है बहुत ही खूबसूरत विंटर कलेक्शन, इवन अब तो आगे रमज़ान की भी आमद है, फिर ईद का मौका, तो इनकी पहले से बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आने लग जाती है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से सोशल मीडिया पर जाएँ, अच्छे से कलर, अच्छे से ड्रेसेस आप सेलेक्ट करके बाई करें और अपने डेज़, अपने इवेंट्स को आप खूबसूरत बनाइए। टॉपिक की तरफ आती हूँ। अच्छा, आज का जो पहला टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर मैं देखूँ तो कहीं ना हम जानना चाहते हैं, वक्त से पहले हमें पता चल जाए कि आगे हालात कैसे होने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। या अगर मुल्की हालात की बात करूँ तो जैसे आजकल आपको पता है कि इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी है, गहमा गहमी एक ज़ोर शोर पे जो तैयारियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे किस पार्टी ने आना है, कौन अगला वज़ीर आज़म होगा, कौन अगला जो है वो इस मुल्क का सदर बनेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस मुल्क की मईशत का क्या बनेगा। अच्छा, ये तो होगी मुल्क की सतह पे बात, जो कि मुझे लगता है जानना चाहते हो। डिफरेंट टीवी चैनल्स पे ये चीज़ें चल भी रही हैं कि सितारों का हाल हवाल बताया जा रहा है, सियासी हाल हवाल जो है वो बताया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें अपनी ज़िंदगी की, तो वहीं पे भी लोग जानना चाहते हैं कि मुझे मेरे वक्त का, आने वाले वक्त का पता चल जाए। अगर मैं बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं ना किसी माहिर जो फल्कियात है उनसे डिस्कस कर लूँ, मेरे सितारे क्या कह रहे हैं, क्या ये मैं बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे ये रास आएगा या नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो आज का पहला टॉपिक यही है कि हमारी आज की जो नशिस्त है ये माहिर फल्कियात के साथ है। उनसे हम जानेंगे, कुछ डिफरेंट बातें करेंगे। एक्चुअली में ये सिलसिला माहिर फल्कियात की जब हम बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सितारों का हाल हवाल जानना, पूछना, ये तो चलता रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये कैसा इल्म है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से शुरू हुआ और कैसे ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। जनाब इसी पे बात करती हूँ, अपना इंट्रो शॉर्ट करती हूँ, मेहमान की तरफ आती हूँ ताकि उनसे ये जो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतनी ज़बरदस्त आज की नशिस्त है, तो उनसे मज़े मज़े के सवाल करें और उनके मज़े मज़े के जो है वो जवाब जानें। तो हमारे साथ हैं जी अख्तर सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं अख्तर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अहम आज का मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जब लोग सुनते हैं ना कि अच्छा आज तो माहिर फल्कियात आए हुए हैं और वो तो बड़ी मज़े मज़े की बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं, बहुत सारे सवाल माइंड में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट सवालों की तरफ जाने से पहले, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम तारीख पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये इल्म है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है माहिर फल्कियात की जब हम बात करते हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह कि इंसान बेचैन रूह है, ठीक ऐसे ही है। है। जब से पैदा हुआ है, जब से ये कायनात बनी है, यही बात है। उससे गिरदो पेश चीज़ों को देख के ना बड़ा अजीब सा फील होता है कि ऐसे ही ऐसा है। क्यों है। ऐसी अच्छा, क्यूरियोसिटी थी हाँ, जानने, उस बारे ये में जानने की। आसमान कैसे, हाँ। ये इस छत की तरह तो लग रहा है मगर ये है क्या ये एक्चुअल है में। क्या, बिल्कुल। ये चांद, ये सितारे डेली एक ही अंदाज से देखते हैं, सूरज आ रहा है, जा रहा है, चांद निकल रहा है, सितारे टिमटिमा रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा रोशन है, ऐसे कहीं कम रोशन है। क्या यार, इंसानी अक्ल जो है ना वो क्या वही परेशान सी है। और क्या है ऐसा इसमें, क्या इस तरह का सिलसिला है कि जो मामलात हैं, क्यों ऐसा है। अगर हम तारीख़ी एतबार से जाएं तो जी। आज से कम
2,500-3,000 سال پہلے لوگ جب فصلیں بوتے تھے نا تو انہیں خیال آتا تھا کہ بھئی یار کیسے پتہ چلے کہ بارش آئے گی، ہاں کب ہم یہ آج کاٹیں کل تو ہم گے، ٹی وی پہ سن لیتے کیسے ہیں نا. ماحول کیسے ہوگا، ہاں یہ ساری سچویشن کیا ہوگی، اگر ہم معاملات کو اس انداز سے بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہاں وہاں سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع ہوا. بہرحال بابل کے لوگوں نے سب سے زیادہ اس پہ کام کیا. اچھا انہوں نے آسمان کو پھر تقسیم کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ آسمان ہے، ہاں آسمان پہ جو ستارے ہیں ہر کسی کی ایک ڈیفرنٹ شیپ آ رہی ہے. کہیں ستارے کسی جانور کا روپ دھا رہے ہیں، کہیں ستارے کچھ اور رنگ دکھا رہے ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ شیپس کو نا انہوں نے پھر اپنی یاد دہانی کے لیے، اوکے اپنے ذہن کو کنفرم رکھنے کے لیے کہ جب یہ چیز نکلے گی نا تو بارش کا سبب ہو سکتا ہے. اچھا وہ ایک نام دے دیا. انہوں نے نام دے دیا جن کو آج ہم اسد بہت سارے نام لیتے ہیں. ہاں اسی طرح کبھی انہوں نے دیکھا کہ یہ ستارے ادھر گئے تو یہ تو منحوسیت ہوگی، آج کچھ ہونے والا ہے. اور یقین کریں کہ وہ واقعی ہو جاتا تھا. یعنی کوئی زلزلہ آ جانا، اچھا کوئی ایسی آفت آ جانا کہ جو انسان کے تخیل میں بھی نہیں ہوتی. تو وہاں سے یہ ایک پیٹرن بنا، ایک سلسلہ بنا، ایک پھر اس میں جدت آتی گئی. پھر جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے ترقی ہوتی گئی، آلات بنتے گئے، پھر انسان کے انداز بدلتے گئے اور ساری چیزیں آگے آتی گئیں. اور یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ٹلکی نام کا وہ گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی باقاعدہ اس پہ سارا کچھ کہ یہ سارا اصل پر اس کا پس منظر کیا ہے، ستارے کیا ہیں. اگر ہم قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں نا تو قرآن پاک دیکھیں اور کائنات دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جو ہندسہ ہے وہ 19 ہے. اب دیکھیں بسم اللہ کے حروف 19 کے درجات 19، اپنے جنت کے، جہنم کے طبقات 19. مقصد ہے کہ فرشتوں کی تعداد بھی بعض جگہوں پہ متعین، یعنی ہندسہ 1 سے شروع ہوا ہے، 9 پہ ختم ہوا ہے. اور اس کے بعد درمیان میں جو کچھ آتا رہا ہے وہ دراصل اسی 2 ہندسوں کے درمیان کی بناوٹوں پہ ہی چلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اسی پیٹرن پہ آپ آگے آ جائیں تو کائنات کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کئی 6 دنوں کی بات کہی ہے، آسمان زمین کو میں نے پیدا کیا. وہ 6 دن کیا تھے؟ کیا وہ دنیا کے 6 دن ہیں یا آخرت میں جب ہم جاتے ہیں کہ وہ والے 6 دن ہیں جہاں 50,000 سال کا بھی ایک دن. تو وہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ شروع سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتی آئی ہیں، سمجھنا چاہتا ہے انسان. ایک بے چینی سی جو ہے نا وہ رہی ہے جاننے کی. یہ جو جاننے والا سلسلہ ہے نا جی، بعض بندے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ چیزوں میں گھستے ہیں. اب گھر میں بھی دیکھ لیں نا، اب گھر میں بھی دیکھ لیں، سالن پک رہا ہے، بچہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اچھا ماما نے آج اس میں یہ چیز ڈالی ہے. وہاں بعض اوقات بیٹی بھی ہو نا تو وہ اتنا دھیان نہیں دے رہی ہوتی جتنا بیٹا دیکھ رہا ہوتا. جاننے کا، پرکھنے کا یہ ایک سلسلہ ہمیشہ سے شروع ہو رہا ہے. یہ آج کل دیکھنے میں ہے لوگوں میں بڑا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہ علم فلکیات کی اگر ہم بات کریں، ستاروں کا حال جاننے کی بات کریں، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اصل میں جب آپ کسی کا فیوچر کا تعین کرتے ہیں نا، اب میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم چونکہ نقال لوگ ہیں نا، ہم خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں بنی بنائی چیز ہمیں ملے. ٹھیک ہے، پڑوس میں ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ہم نے بھی ڈاکٹر بنانا ہے. لیکن اب تھوڑا سلسلہ جو ہے نا وہ اس سے ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اب والدین بھی سمجھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ اس کی سائیکی کیا ہے، یہ کیا بن کی آ گئی ہمارے پاس، اس کو ہم نے کیسے جج کرنا ہے، اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، یہ کیا بنے گا، یہ ہمارے ساتھ. اصل میں وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کیا بنے گا. اچھا اصل وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اس کا رویہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا یا نہیں بنے گا. ہاں بس وہاں آ کے نا، اب میں جیسے آپ کو بتاؤں نا، میں لیکچرز کے دوران بھی میں نے جب بات کی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو بے انتہا کالز آئیں، بے انتہا میسیجز آئے کہ سر مجھے بتائیں کہ مجھے فیوچر میں کیا
मेरे लिए सूट हो सकता है। सूटेबल क्या चीज़ है, क्या मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कारोबार करूं, ना मतलब पहले से जानते कि मुझे क्या क्या करना रास चाहिए, आएगा मुझे, मेरी शख्सियत में ऐसी क्या चीज़ है, मैं क्या डिफरेंट हूँ दूसरी चीज़ों से, मुख्तलिफ क्या कैसे हूँ। अब जैसे करोड़ों अरबों इंसानों को देखें ना, उनके फिंगर प्रिंट्स नहीं मिलते। अब देख लें, अब अगर किसी को अपने पकड़ना है, किसी को अपने मकसद एक लिहाज से उस तक पहुंचना है, तो फिंगर प्रिंट से मदद ली जा रही है। तो ये फिंगर प्रिंट्स अगर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आपकी हाथ की लकीरें, ये अंदाज, इनके अतवार, ये कैसे डिफरेंट नहीं हो सकते। दिलचस्प बात यह है कि हर किसी ने, जो नजूमी होते हैं ना, दरअसल उन्होंने पुराने ढकोसले एडजस्ट किए होते हैं। अच्छा ये दिल की लकीर है, ये जिंदगी की है, ये दौलत की है, ये यूं है, ये यूं है, ये शादी की है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर हाथ की केमिस्ट्री देखी जाए तो कुल इस पे 13 जो है यानी 13 लकीरें होती हैं। अच्छा, हाथ की लकीरें। अच्छा, जबकि बताई सिर्फ 4 या 5 जाती हैं। ऐसे ही, ठीक है। अगर वो लकीर आपके लेफ्ट पे है तो डिफरेंट आपका मिजाज होगा, अगर वही लकीर आपके राइट पे है तो आपका डिफरेंट मिजाज होगा। अगर आपके दाएं हाथ पे तिल है तो उसका आपकी शख्सियत और तरह की होगी, और लेफ्ट पे है तो और तरह की होगी। आपके राइट पे हमेशा नेकियां हैं, अच्छे आपके अमाल नजर आएंगे, और अगर आप किसी को लेफ्ट दिखाएंगे तो आपकी तमाम तर खामियां और तमाम तर बुराइयां, तमाम तर आपकी कमजोरियां जो हैं वो और दूसरे अगर को, कोई आपको मुश्किलात आनी हो या वो सारी इसमें पता चल रही होती हैं। तो इसलिए आपके तवज्जुह से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी किसी को हाथ दिखाएं तो खुदारा लेफ्ट ना दिखाएं। अच्छा, लेफ्ट ना दिखाएं, राइट हैंड हमेशा दिखाएं। हाँ, दूसरा पता क्या, एक दिलचस्प, अच्छा लेफ्ट हाथ क्यों ना दिखाएं? दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको। जब कहीं रिश्ता होता है ना, तो बूढ़ियाँ अम्माएँ आती हैं, बिल्कुल आती तो बच्ची के पास बैठती है ना, आप अक्सर नोट करें, वो आपको हाथ पकड़ेंगी, फिर हाथ को महसूस करेंगी। तो ये जो बहनें सुन रही है ना, वो भी ये महसूस कर रही होंगी कि हमारे साथ ये हुआ है। ये ऐसे ऐसे करके क्यों वो कर रही होती है। उनमें से बाज को पता होता है। अच्छा, यानी वो समझ सकती हैं, हाँ, वो फिर लेफ्ट हाथ को ना हाथ में लेके वो बच्ची को चेक करना चाह रही होती है कि बच्ची कैसी है, इसका क्या इसके अंदर फैक्ट्स हैं, कितने इसके अंदर मामलात शर्मा रही होती है कि मुझे बुजुर्ग प्यार कर रहा है। उसको अंदाजा ही नहीं होता ना कि ये कुछ हो रहा है। और वो सारा सिलसिला चलता रहता है, वो उसी बेस पे उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है। तो आप खुद देख लें कि अगर हमारी बूढ़ी अम्माएँ जो हैं, जो बूढ़ी ख़वातीन है, बुजुर्ग ख़वातीन है, उनका रद्द अमल ये है, तो आप सोचें ना फिर बाकी मामलात कैसे हम उनको लेफ्ट कर सकते हैं। बात हाथ की है ना, तो हाथ ये दिलचस्प है, ज़रा बड़ा है तो और हिसाब भी है, गोलाई भी है तो और हिसाब भी है, चपटा है थोड़ा सा और हिसाब भी है, उंगली कहीं बड़ी हो गई है, कोई छोटी हो गई है, तो वो कैसे हो गया है। और नजूमी को मैंने आपको बताया ना, वो ढकोसलों वाला काम होता है। अच्छा, ये इल्म फल्कियात और इल्म नजूम में फ़र्क क्या है? बड़ा फ़र्क है, ये ज़रा बता दीजिए ताकि नाज़रीन को क्लियर हो। इल्म नजूम दरअसल एक तयशुदा कुछ चीज़ें हैं जो हमने सिलेक्ट कर रखी हैं, बस उससे बाहर हम नहीं जाते। यानी हमने एक अदद फिक्स कर रखी है कि अलिफ का इतना अदद है, फलां का इतना अदद है, फिर हम उसको जमा तफीक करते हैं, फिर दिन के साथ उसको दिन के नंबर लेते हैं, फिर वो अगर कोई महीना चल रहा होता है उसको फिर माह के नंबर, ये वो सारा कुछ करके एक मखसूस जो एक पैटर्न बना हुआ है उस पे चलना जो है, ये है नजूमियत, यानी इल्म नजूम इसको कहते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। वो असल में आपके दर्जा हरारत से लेके ना, दिमाग के दर्जा हरारत से लेकर दिल के दर्जा हरारत तक को माप सकता है। हाय हाय हाय, यानी आपकी पूरी शख्सियत का पोस्टमार्टम हो सकता है। और कि आपने आज तक क्या किया, आपका ज़हन क्या था, बचपन में क्या थे आप, थोड़ा यानी इस वक्त आप बात करते हुए मुझे भी आप पढ़ रहे होंगे कि इस वक्त महविश बचपन में कितनी शरारतें करती थी, कैसी थी, फिर बड़े होते होते कैसी बन गई। हाँ, ये असल में जो वालदा से ज़्यादा वालिद का लाडला होता है ना, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा शरारती होता है ना। और मैं ऐसी, क्योंकि उसे तहफ़्फ़ुज़ जो है ना ज़्यादा मिल रहा होता है। और सच बात यह है कि आपने पिछले भी प्रोग्राम में एक शायद बात की है
کہ والد کا ایک انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے بالکل ایسے والدہ کی نسبت نا. والدہ چونکہ خود خاتون ہوتی ہے نا, ہاں تو وہ اس سائیکی میں وہ چیز دیکھ رہی Exactly, ہوتی ہے, جبکہ ہر آنے والے بچہ ایک نئی فطرت کے ساتھ آتا ہے, ویری ٹرو. ایک نئے سٹائل کے ساتھ آتا ہے, ایک نئی طبیعت, ایک نئے رجحان کے ساتھ آتا ہے. ایسے ہی خدا را اس کو اپنے جیسا مت سمجھے. بنایا یہ بات. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک چیز آپ اچیو نہیں کر سکے تو آپ کا بچہ بھی نہ کر سکے. تو یہ بڑے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موسم کے حال سے لے کر آنے والے معاہدات تک جو ہے یہ انہی ستاروں کی چال سے پتہ کیے جاتے تھے. بھئی ہم نے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا اگر امن رکھنا ہے تو کتنے عرصے تک اگر رہے ہم گا. قدیم زمانے کی بات کریں گے ہاں وہاں پہ آپ دیکھیں, وہاں پہ ایسے 7,000 قسم کی انہوں نے تختیاں بنائیں اسی پہ علوم پہ, اس کو سمجھنے کے لیے کہ ستارے اگر یوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں. چاند کی حرکت کو انہوں نے نوٹ کیا. اب پھر انہوں نے برج بنائے اور انہوں نے ایک برج جو ہے وہ 30 کا قرار دیا, یعنی اس حساب سے 12 مہینوں کے حساب سے پھر یہ برج بنے, پھر اس کے حساب سے ان کی حرکات لکھی گئی. پھر انسان کے اپنی مختلف ڈیفرنٹ قسم کی حرکات ہوتی ہیں. اچھا تو آپ دیکھیں نا, آپ کی والدہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی پامسٹ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی وہ کیسے. ہاں وہ اس لیے کہ جب آپ بستر سے نہیں اٹھ رہے ہوتے ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصل طبیعت میں کیا چل رہا ہے, کیا چاہ رہے ہو, آپ کیا کھانا چاہ رہے ہو, آپ کو کیا برا لگ رہا ہے, آپ اسکول جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے ہو, کالج جانا چاہتے ہو نہیں جانا چاہتے ہو. پھر آپ اگر باہر سے آئے ہیں تو فوری وہ پوچھے گی بیٹا خیر تھی, جج کرتی ہے فلاں ٹائم پہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی, بیٹا خیر تو تھی. ہاں ماما بس وہ موٹر سائیکل میرے پاس سے گزرا ہے, اللہ نے بچایا ہے مجھے, بس گرتے گرتے بچاؤں, بس ماما بس چوٹ تو لگی ہے لیکن بچ گیا ہوں. تو یہ جو احساس ماں کے اندر آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. آپ کو بتاؤں میں کہ بیوی بھی سب سے بڑی پابند. کیا بات ہے جی. اب آپ کہیں گے وہ کیسے, ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مذاق بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی یعنی حقیقت ہے. ناظرین یہ مذاق بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا بیوی کی آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, ماں کا آپ نے بتا دیا, یہ بیوی والا نا تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جاتے ہیں. جو مرد حضرات ہمیں اس وقت سن رہے ہیں آپ کہیں مت جائیں, ہم یہ آج جانتے ہیں کہ اختر صاحب سے کہ بیوی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, وہ کیسے یہ علم رکھتی ہے, تو اس پہ ان ڈیٹیل ان سے جانتے ہیں, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے آج کا جو پہلا سیگمنٹ ہے ماہر فلکیات کے ساتھ ہے. بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہم جان رہے ہیں. ایک تو ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کا, انہیں تو ٹھیک ہے پتہ ہے کہ وہ تمام تر سچویشن کو, ستاروں کو پڑھ لینا, ایک علم ہوتا ہے ان کے پاس, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کہی کہ ماں بھی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ماں کے بعد جو بات آئی تھی وہ جاننا بڑا ضروری ہے. بیوی کا ذکر کیا تھا اختر صاحب آپ نے, اب بتائیے بیوی کے حوالے سے. دیکھیں بیوی میں کہتا ہوں ماں سے بھی زیادہ بڑی پابند ہے. ہاں اب دیکھیں کیسے ہے, وہ دیکھیں وہ بھی میں اس پہ وضاحت کروں گا. دیکھیں اگر میاں باہر کسی لڑکی سے مل کے آیا ہے, یقین کریں وہ نہ صرف اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میاں جو ہے میرا آج کسی سے مل کے آیا ہے, کسی غیر عورت سے, ہاں غیر عورت سے ملا ہے, کتنی دیر بیٹھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی گپ شپ کا انداز کیا ہوگا, اس کی ٹائمنگ تک بتا دیتی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ میاں وہ تسلیم نہیں کرتے. اور اب یہ مرد حضرات ایکسیپٹ کریں اس بات کو کہ وہ واقعی تسلیم نہیں کرتے. نہیں تم تو جھوٹ بول رہی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن آ رہی ہوتی ہے نا میاں کے ساتھ, تو سٹار کشش کرتے ہیں. اچھا جب آپ کہیں اچھے بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے سٹار میں ارتعاش ڈیفرنٹ ہوگا. اگر آپ کسی شراب نوش کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا ارتعاش مختلف ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی لڑکی
किसी शादीशुदा लड़की के डोमेन में दाखिल होती है, यानी उसके खावंद के डोमेन में जैसे ही आती है, हाँ। वैसे ही उसका इर्ताश जो है उस खातून को महसूस होना शुरू हो जाता है, उसके स्टार पे बर्डन आने लग जाता है, असरअंदाज होता है, असर अंदाज होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो स्क्रीन से आउट हो रही है, उसके दरमियान में कोई बुलाक आ रहा है जो उसको डिवाइड कर रहा है, अजीब सी उलझन होना शुरू हो जाती है, वो चिड़चिड़ापन उसमें आने लग जाता है, वो उसे बात बात पे ना कोई अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, भी यार कुछ हो रहा है, कुछ जो मुझे पता नहीं चल रहा, ये जो बीवी है ना वो समझ रही होंगी ये क्या हो रहा है, ये क्या मसला ये है। उससे मतलब ये है कि कभी सालन जल जाएगा, उससे कभी इस्त्री करते हुए कमीज ध्यान भटक रहा है, उसका तवज्जो नहीं है हाँ, काम वो के ऊपर। उसका ज़हन बार बार ना खामन की तरफ जा रहा है। हालांकि अब वो बेशक वो अच्छा है, बेशक उससे उस पे पूरा उसको एतमाद है, ट्रस्ट है, मगर जो रूमर्स आ रही हैं, जो उसके स्टार पे असरात आ रहे हैं ना, वो जो उसको पैगामात आ रहे हैं ना, मैसेजेस आ रहे हैं, वो जो सजेशंस आ रही हैं, वो जो एक लिहाज से उसके दिमाग पे, दिल पे, ख़ास तौर पे दिल का जो शऊर का हिस्सा है ना, वहाँ जाके जब कोई चीज़ें टकराती हैं तो वो फिर दिमाग की तरफ ले जाती हैं। वो स्टार असल में हकीकतन वो स्टार के दरमियान होता यह है कि उसे पता इसलिए भी चल जाता है कि वो मुखालिफ स्टार होते हैं। फ़र्ज़ करें कोई ल्यू है तो लड़की आ गई है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और या कोई और स्टार के हिसाब हामिल लड़की आ गई है, तो डिफरेंट जब स्टार आएगा तो वो उस खातून को ज़रूर वो टच करेगा, उसको अंदाज का पता चल जाएगा, ना सिर्फ पता चलेगा बल्कि उसको टाइमिंग भी अज्यूम हो जाएगी। उसको भाई अपनी बीवियों को लाइट मत लो, जितने भी मर्द हजरात सुन रहे हैं वो जान चुकी होती है, उसे पता चल जाता है, महसूस कर लेती है वो, और हकीकतन उसे और ये उसकी फीलिंग 100% सही होती है, ये बात है। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई स्टार की बात है, ये बात है भाई, मैं खुद भी बीवी हूँ, ये चीज़ मैं समझती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे मर्द उस वक्त जब आता है तो उसके वो ठीक है, उसका अंदाज भी डिफरेंट हो जाता है। अब वो दाखिल हुआ है तो गुनगुनाते हुए आया है, अगर मुलाकात करके आ रहा है, अगर साहब की झाड़ खा के आ रहा है तो उसका डिफरेंट उसका स्टाइल होगा, अंदाज हो जाएगा, कोट उसने उतार के यूं फेंकना है, टई यूं तेजी से खोलेगा और फेंक देगा। मतलब ये जो चीज़ें रवैये भी इंसान को बताते हैं। असल ये इल्म जो है ना, असल में आपके 6 सेंसेस पे है, 6 सेंसेस, यस, कि आप फील क्या करते हैं। आप जो बाज़ दफ़ा तो ये भी कहते हैं ना कि औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज़ है, वो महसूस कर जाती है अगर उसका शौहर जो है ना वो बाहर कोई हैंकी फैंकी करके है ना किसी गैर औरत से, या कोई भी गुस्से वाली कैफियत, खुशी वाली, कुछ भी हो सकता है, तो वो जब घर आता है तो उसकी बीवी महसूस कर जाती है, तो हम उसे वो छठी हिस्स का नाम दे रहे होते हैं। अब मैं एक और दिलचस्प आपको पहले बताऊं, पहले हमने बात की माँ की, फिर की हमने बीवी की, हाँ, और सबसे ज्यादा मजबूत जो पामिस्ट है वो सास है। सास यानी इससे भी ऊपर की चीज। हाँ, सास जो है वो चूंकि उसके एट ए टाइम उसके पास 4 सितारे होते हैं। उसकी वजह यह कि खामंद, ठीक है, अगर कोई बड़ा भाई है उसका स्टार उसके साथ है, फिर जो उसकी बेटी है जो उसके करीब है, या उसका कोई भांजा भतीजा, कोई भी ऐसा लड़का जो उसे पसंद है या उसके साथ बैठता है, उसे अच्छा लगता है, प्यार करती हैं वो, तो वो चीज़ें मिला के जब वो उसका स्टार कुछ और रंग ले लेता है, तो उसकी जो देखने की सलाहियत है ना, जो समझने की सलाहियत है ना, वो बीवी से ज़्यादा होती है। सही, यानी माँ से ऊपर बीवी, और बीवी से ऊपर कोई चीज़ है वो है सास। हाँ, और वो अगर अपनी बहू को कुछ कह रही है ना, तो बहू को वैसे नहीं कह रही, यानी आप अगर वो उसने किसी बात का इशारा किया है कि आपने ये किया है ना, आप कल ये कर रही थी ना, कल जब आप जा रही थी तो आपका इसके पीछे वजह है, ये अंदाज है ना, अब क्यों किया है आपने, मैं देख रही थी आप मेरे बेटे को किस अंदाज से पोज कर रही थी। ये जो समझने की सलाहियत है ना, ये इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ये जो बाकी चीजें हैं ना, वो एक तयशुदा एक ढकोसले जो भी एक वो नजूमी वाला जो सिलसिला है, फिक्स माइंडेड चीजें होती हैं ना, वो चल रही होती हैं, वो और इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, यहाँ पे अख्तर साहब, अगर सारे रिश्ते ये समझ जाएं कि भाई इनमें वो एक छठी हिस्स है
جسے ہم آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ علم فلکیات، تو یہ جو رشتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا. اور وہ یہ مجھے لگتا ہے آج سمجھ جائیں گے کہ بھائی ماں آپ کو پہچان لیتی ہے، بیوی آپ کو سمجھ لیتی ہے، اور بیوی سے اوپر کی چیزیں ساس آپ کو سمجھ جاتی ہے، تو وہ ایم ہی نہیں آپ کو ڈانٹ رہی ہوتی. ہاں اس کے بعد ایک اور ایک فگر آتا ہے، اس کے بعد کچھ ایک اور اور بھی ہے. شخصیت. ہاں ٹھیک ہے، اب وہ کون ہے؟ وہ ہے والد. والد. یاد رکھیں کہ والد کا جو سٹار ہے، چاہے وہ کمزور ترین بھی ہے نا، یقین کریں کہ وہ آپ کی پوری شخصیت پہ حاوی ہے. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، وہ جتنا وہ آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، یہ ٹھیک ہے وہ بیوی کے دبانے سے دبا ہوا ہے، یا بات کم کر رہا ہے، یا کسی وجہ سے وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر نہیں کہہ رہا، کہہ نہیں پاتے. ہاں لیکن یقین کریں اگر وہ ڈائری لکھتا ہے، ڈائری، اگر وہ ڈائری لکھتا ہے وہ والد، اگر وہ لکھتے ہیں تو یقین کریں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی پوری شخصیت کے حوالے سے کہ آپ کی اصل شخصیت کیا ہے. وہ اپنی وائف کے حوالے سے وہاں بالکل اوریجنل بات لکھی ہوئی ہوگی اس نے، وہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، میری فلاں بیٹی میں یہ چیزیں ہیں، میرا فلاں بیٹا جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے. تو کیا اسے کیسے پتہ چل گیا؟ جیسے میں وہی بات کر رہا ہوں، جیسے ماں کو پتہ کیسے چلا، وائف کو کیسے پتہ چلا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ دراصل آپ کے سٹارز جو ہے جب ایک دوسرے سے مکس ہو رہے ہوتے ہیں، جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم زمانہ قدیم کی طرف پھر جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ اونٹ کی جگہ پہ بیٹھیں گے نا تو آپ کے اندر کینہ آئے گا. اچھا. اور اگر آپ بھیڑ بکریوں والی جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر عاجزی آئے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے جانور جو ہے وہ ان کو چرانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے چرائے ہیں. وجہ کیا تھی کہ اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر اپنی امت کو بھی بہتر طریقے سے وہ ایڈجسٹ کریں گے. وہ اصل میں ایک سکھانے کا ایک پہلو ہوتا ہے، مگر وہ عاجزی اس میں لانے کا بھی ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان کے اندر بھی ایک جانور ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سٹار کی روشنی سے کہ جو شخص جو بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں جو بھی جانور آ رہا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ جانور نہیں ہوتا، وہ اس کا اس وقت نفس اس صورت میں کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ بلی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نفس اس وقت بلی کی شیپ میں چل رہا ہے. شیر دیکھ رہے ہیں تو آپ کا نفس شیر کی طرح ہے، کوئی اور جانور ہے. تو آپ کو یہ کیٹاگرائز اب خود کرنا ہے کہ اگر آپ کا یہ غلط جانور آ رہا ہے تو کچھ تو بگاڑ ہے نا آپ کی شخصیت میں، کہیں تو آپ سے فالٹ ہو، کہیں تو فالٹ ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ خواب جو ہے یہ آپ کی عادات سے بدلتے ہیں. اور اگر آپ نے اچھا خواب دیکھنا شروع کیا ہے اور وہ جلدی ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی لائف میں کمپلیٹ ضرور ہوگا. مطلب یہ نہیں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھ رہے ہیں، اب چل رہے ہیں، آپ کو کسی نے کہا کہ وہاں بیٹھے ہیں، آپ درمیان میں جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ پریشان مت ہوئیے. جیسے جیسے آپ اپنے خواب کے حساب سے بلوغت تک جائیں گے وہ آپ خواب کمپلیٹ دیکھیں گے. یعنی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ان ظاہری آنکھوں سے بالکل خود دیکھ سکیں گے. کیا بات ہے. پہلے ہمیں اپنے اعمال تو ویسے کریں. یہ اعمال کا اس پہ دار و مدار ہی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو پھر کہہ دوں کہ محبت ڈیفرنٹ چیز ہے. دراصل محبت عقد قلبی ہے. کیا بات. یعنی یہ ایک قلب کے ساتھ نکاح ہو جانا جس کو کہتے ہیں. اور میں نے بہت سارے واقعات کی طرف جاؤں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے بعض ایسے صحابہ دیکھے ہیں کہ جن کی محبت کا انداز ان کے اپنی لائف گزارنے سے ڈیفرنٹ تھا. یعنی ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا ان کے بخشش نہیں ہوگی یا وہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، مگر ان کی جو محبت کا پہلو ہے نا، اچھا یعنی محبت کے ایک انداز، محبت کے پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو کسی نے کوئی ایسے ملامت بھرا جملہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ یہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. کیا بات. تو یہ جو محبت کا پیٹرن ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا یعنی کہ یہ ایک الگ ہے، الگ چیز اعمال ہے، کے ساتھ اعمال کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہوں گے، ماشاء اللہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. جیسے ستاروں کے حال کی ہم بات کر رہے ہیں،
زیادہ تر آپ سے کامن کوشچن پوچھے جانے والا یا اپنے ستاروں کا حال جو ہم جاننا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ 4 قسم کی چیزیں ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹرینڈ کرتی ہیں. نمبر 1 کہ فیوچر میں کیا بنوں گا، میرا پروفیشن کیا ہوگا. اچھا، مجھے کیا پروفیشن کرنا چاہیے، مجھے سرکاری جاب سوٹ کرے گی یا پرائیویٹ جاب سوٹ کرے گی، مجھے بزنس میرے لیے بیسٹ ہوگا یا کیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ کاروباری لحاظ سے دوسرا ٹرینڈ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے وہ ہے رشتوں کا، کہ میرے جو والد ہیں، میری جو والدہ ہیں، وہ فلاں بھائی کو زیادہ وہ پریفر کرتی ہیں، فلاں کے ساتھ زیادہ وہ ہے، محبت ہے، افیکشن ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہے. تیسرا جو ہمارے پاس سب سے زیادہ اس وقت میں اگر کہوں کہ 74% پہ آ رہا ہے، وہ ہے کہ میرا رشتہ کہاں ہوگا. میں فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں فلاں کے ساتھ میری محبت کی شادی ہوگی کہ نہیں، میرے گھر والے مانیں گے کیا میری ارینج ہوگی. اچھا، اگر مجھے پہلے تو یہ بتائیں میرا اپنا مزاج کیا ہے، کیا مجھے سوٹ کرے گی لو میرج، ارینج میرج سوٹ کرے گی. کیا پوچھ کے لو میرج کر دی ہوگی؟ نہیں، وہ سٹار کے حساب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرا سٹار فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے فلاں سے محبت ہے، مگر اس کا سٹار ارینج میرج والا ہے، تو پھر وہ محبت اس کی شادی کے بعد جا کے ہوگی، پہلے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے اس کو پھر درسری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض بندے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں دل پھینک، کہ ہر 5 منٹ بعد نا ان کا زاویہ نگاہ بھی بدل جاتا ہے. اصل میں ان کا سٹار ایک اس کو ہم کہتے ہیں لیب کی ایک سٹار ہوتا ہے. وہ جو سٹار ہوتا ہے نا اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی تعین نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ آپ اگر گیٹ پہ دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا 7ویں منزل کی چھت پہ کھڑا ہے. ابھی اب آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ تو فلاں چوک میں کھڑا تھا. تو یہ جو اس کا بدلتا ہوا ایک جگہ ٹکتے نہیں. ہاں، اس کے اصل میں طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے نا بے قراری ہے. اور اکثر آپ بہت سارے بچے بھی دیکھتے ہوں گے گھر پہ، جو اگر ان کو کمرے میں بٹھائیں گے نا تو وہ کہیں گے دروازہ تو کھولو، کھڑکی تو کھولو، کیا ہو رہا ہے، کیا مصیبت ہے، کیوں بند کر رکھے. تو اسی طرح آپ جب ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ شیشہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سردی بھی ہو تب بھی وہ کہیں گے میں نے جو ہے نا ونڈو والی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں. اور اگر آپ بس سٹینڈ پہ فون بھی کریں نا، سب سے پہلا جو اگر کوئی مطالبہ کسی پیسنجر کا آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے جو ہے نا وہ ونڈو والی سیٹ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ ادھر والی نہ دیجیے گا، مجھے ونڈو والی سیٹ دی جائے گا. تو یہ جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے سٹار اس کو وہ ایک لحاظ سے ڈپریس کر رہے ہوتے ہیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقصد یہ کاروباری طور پہ نقصان میں جا رہا ہے تو خدا را آپ اس کے ساتھ سلام دعا نہ رکھیں، کیونکہ وہ خود ڈوبے گا. وہ اثر انداز ہوگا، اس کا سٹار اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ آپ چاہے آسمان پہ بھی کھڑے ہو نا تو زمین کے 7ویں تہہ میں چلے جائیں. اور اگر آپ نے مشورہ بھی لینا ہے تو کسی ایسے بندے سے لیں جو ترقی کی منازل پہ جا رہا ہو، یعنی آپ اسے دیکھ رہے ہو کہ کل کچھ تھا، اچھا، یعنی آج کچھ ہے. اختر صاحب اگر کیونکہ لوگ یہ سن رہے ہیں، یقیناً بہت سارے سوال ان کے مائنڈ میں اٹھ ہوں گے ابھی، چونکہ آپ نے کہا کہ جو سٹار ہیں ڈفرینٹ، وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو کیا اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار بیچارہ خسارے میں جا رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے یا کاروباری لحاظ سے یا فیملی کے لحاظ سے، اس کے ستارے آج کل گردش میں ہیں، تو کیا ہمیں اسے اوائڈ پھر کرنا چاہیے؟ نہیں، اصل میں میری بات ڈیفرنٹ تھی. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کاروبار نہ کریں. آپ اس کو سہارا دے سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، دل جوئی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے نفع نقصان اسے سمجھا سکتے ہیں، میل ملاپ جو ہے وہ چلتا آپ اس کو سب کچھ کر سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں، پروپوزل اچھے دے سکتے ہیں. لیکن جو گر رہا ہے نا، اگر وہ گر چکا ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ جتنے بھی ماشاءاللہ اچھے سٹار والے ہوں، آپ کا بے شک آپ بالکل ہائی لیول پہ بھی جا رہے ہوں، تو آپ زمیں بوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا لیول بھی اس کے برابر آ جائے گا. آپ بھی کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے، چلو اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، تو اس کے بزنس کو ساتھ لے کے بوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ غلطی نہ کریں. ہاں، غلطی اس لیے نہ کریں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر 7 سال بعد نا ایک سرکل
بدلتا ہے ہر انسان کا. ٹھیک ہے. اگر وہ تنزلی میں تھا تو وہ ترقی کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ترقی میں ہے تو مزید ترقی میں جاتا ہے. اور اگر وہ تنزلی میں ہے مسلسل تو مزید بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہر انسان کے فکر میں بھی تغیر ہوتا ہے. کبھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مرغن کھانے کھا لیں, کبھی ہم کہتے ہیں دال بھی بہت کمال کی ہے. یہ خیالات بدلتے رہتے ہیں. یہ خود سے نہیں ہوتا, یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں. یہ جب بھی آپ کی طبیعت میں کوئی میلان ہوتا ہے, کوئی تبدیلی آتی ہے, وہ آپ سے نہیں آتی, وہ سٹار کی وجہ سے آتی ہے. سٹار کی وجہ سے. اگر ہمارے موڈ میں بدلاؤ ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. کہ ناظرین انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہے, یہ ٹاپک انٹرسٹنگ ہے. یہ بہت ساری چیزیں اوور آل زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں, ہمارے سٹار سے ریلیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. وہ میں چاہ رہی ہوں ہم تھوڑے سے بات کر لیں گے اپنے جو ملکی حالات ہے نا, جو اس وقت گہما گہمی چل رہی ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ جا رہا ہے, کیونکہ علم فلکیات ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ آج بھی ایک نشست ہے جس میں زندگی کے حوالے سے یا ستاروں کے حوالے سے اوور آل لائف کی دیکھی تو کچھ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ جو علم فلکیات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ان کا تو ایک تجربہ ہوتا ہے, ان کا نالج ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی جانتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. ستارہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے, ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر کاروباری لحاظ سے بھی انہوں نے گائیڈ کیا کہ خدارہ اس شخص کے ساتھ آپ کاروبار کرنے سے تھوڑا سا گریز کریں جو کہ خسارے میں جا رہا ہو. یہ تو ایک اچھی بات ہے جو کہ ہم کہیں نہ کہیں فیور دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو اسے سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, مل جل کے بزنس کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا. بریک لے جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے. الیکشن کا سلسلہ ہے تو یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون اقتدار میں آتا ہے, لیکن تھوڑا سا ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ پاکستان کے جو ستارے اختر صاحب وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جو ایک پوری اوور آل جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, تو ہم خاص طور پہ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے برج جو ہیں اس وقت وہ کہاں ہیں, ان کی سچویشن کیا ہے. کیونکہ ہر ملک کا اپنا ایک ذائچہ ہوتا ہے, ایک اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے, پھر وہاں لوگ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کا اثر ہوتا ہے, جو اس وقت موجودہ حکومت میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر ان کے سٹار کیا ہیں, پھر وہ دوسرے سٹاروں کے ساتھ جب اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اثرات کیا جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب مل کے ایک تاثر بناتی ہیں, ایک تاثر جو بناتی ہیں, وہ جا کے اصل میں آپ کے اصل حالات کو ایشور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اصل حالات کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال اگر میں, چونکہ یہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک سچویشن چینج ہوتی ہے, مختلف بدلتی ہے. ہاں بدلتی ہے. اگر میں ابھی یہ پچھلے ریسنٹلی میں نے اگر اس کو دیکھا ہو تو میں اس حد تک ضرور بتا دوں گا, کیونکہ اس کے بعد 1 ماہ 1.5 ماہ چونکہ مجھے ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جو پروسیس ہو سکتا ہے ممکن ہے اس میں تبدیلی آئے, تو پھر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا, صاحب نے تو یہ بولا تھا, اور یہ تو ایسے ہو گیا. نہیں, یہ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ ہر 3 ماہ کے بعد جو معیشت کی سچویشن ہے, جو ملک کی سچویشن ہے, وہ سٹار سے چینج ہوتی ہے. تو اس وقت جو معیشی حالات, معیشت نظر مجھے آ رہی ہے, وہ فلی کنٹرولڈ نظر آ رہی ہے. یعنی بظاہر جس طرح ڈاواڈول ہمیں نظر آ رہی تھی ویسی نہیں ہے, اور حقیقتاً یہ تھوڑی ابھی سٹیبل ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید سٹیبل ہوگی, اور یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اصل میں ہمیں خود بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانا ہوگا. ہمیں خود کو جو ہے نا شدت پسندی سے نکال کے ہمیں اعتدال میانہ روی کی طرف آنا ہوگا, تب ہم بہتر طور پہ چیزوں کو سمجھ سکیں گے. اب آپ آ جائیں مختلف سیاسی جماعتوں کے اس پہ جائیں تو ان کے ستارے کیا کہہ رہی ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ عروج پہ جو سٹار نظر آ رہا ہے, اس پہ اگر مجھے کوئی کہنے میں تامل نہیں ہے, بے شک لوگ بھی کہہ رہے ہیں, چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں. اس وقت جو نون لیگ کا سٹار ہے وہ 73% پہ ہے, 73, ٹھیک ہے, اور 61 پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا اصل صرف یہ اختر صاحب کہہ رہے ہیں اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
چونکہ ان کے لیڈر چونکہ جیل میں ہیں اور ان کے سٹار کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت مہم یقیناً وہ چل رہی ہے، تو کوئی اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ آنے والے وقت میں ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گی، لیکن ایسے ہی ایک اگر آپ نے دیکھا ہو، محسوس کیا ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو ممکن ہے کہ کل پھر مجھے کہیں سے نوٹس آیا ہوا ہو کہ آپ نے تو یہ بتا دیا تھا. یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتا؟ کیسے پتہ چلا؟ اچھا، کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ پہلے کہ آپ نے جیسے پہلے سے پیش گوئی کر دی ہو اور وہ یقیناً آپ جیسے کہہ رہے کہ حقیقت وہ ویسے ہی ہوتا ہے، تو کوئی ایسا نوٹس آیا ہو، کوئی ایسے ہے ایکشن ہوا؟ مگر میں ابھی اس پہ وہ اگر میں نے پھر بات کر دی تو ممکن ہے پھر پھر نوٹس آ جائے، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ کہ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے. اگر ان کے ستارے تھوڑا مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. مضبوط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگے ستارے مضبوط ہیں، وہ خود سے مضبوط نہیں ہیں. اچھا، ان کے ساتھ جو اٹیچ ہے نا، جیسے وہ اسٹرانگ. میں آپ کو بتاؤں نا، ایک مدار ہے نا جس کے گرد آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، یا آپ وہ سائیڈ پہ جتنے بھی سٹارز ہیں اگر وہ آپ کو سپورٹنگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کسی بھی لیول پہ کسی بھی رنگ میں اس کو دیکھ لیں. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ایک مخصوص گرداب سے نکلتے ہیں نا تو ہر زوال کے بعد عروج ہے. بالکل، چونکہ آپ زوال دیکھ چکے، آپ ایک زوال کے حساب میں رہے ہیں، آپ ایک نچلے طبقے تک سے بھی نیچے چلے گئے تھے، تو اب آپ بوسٹ لے رہے ہیں. اور یاد رکھیں جب بوسٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رد عمل کے ساتھ اوپر آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، بعض دفعہ رد عمل اس عمل سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ کچھ رہے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. تو اب بھی وہی سچویشن چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنیں گے، اور یہ بھی تغیر تبدل اس میں بھی آ سکتا ہے. اور کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا جو پہلے ہم نے دیکھا سلسلہ وہ ڈیفرنٹ تھا. ممکن ہے اب 1.5 ماہ کے بعد سچویشن کیا ہو، چینج ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت بہرحال یہ پکی بات ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کرے گی. ستارے نون لیگ کے بھائی سٹرانگ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے. اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی آپ تھوڑا وہ نہ رکھیں، اس میں سائیڈ پہ نہ کریں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی آگے سائیکی بن رہی ہے، جو ایک سمت بن رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے آتی دکھائی دے رہی ہے. اس میں اب اگر میں کہوں کہ جماعت اسلامی کا گراف بھی جو ہے وہ پہلے سے کہیں اور سطح پہ جائے گا، کہ پی کے میں بھی اور سندھ میں بھی اور مختلف جگہوں پہ، وہ بھی تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا جو ہے نا متحیر کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ٹی ایل پی کو دیکھ لیں اگر، وہ بھی تھوڑا سا ان ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو، جو ہے وہ پنجاب کے بعض علاقوں میں اور ایسی رورل ایریاز میں آپ کو وہ تھوڑا سا آگے آتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح جے یو آئی فے جو ہے وہ اپنی جگہ کھو رہی ہے. حالانکہ یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ وہ چیزیں پا رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، مگر وہ چیزیں کھو رہی ہے. اس کو کہیں نہ کہیں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ دینا پڑ رہا ہے. تو یہ سچویشن ان کے ساتھ چل رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم بھی اپنی کچھ چیزیں لاسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح جی ڈی اے کا بھی تھوڑا سا گراف ڈیفرنٹ ہوگا اس دفعہ. تو یہ کچھ اس ٹائم یہ سیاسی ہلچل، ہاں، یہ سٹار اتار چڑھاؤ ہو جائے گی بہت ڈیفرنٹ. ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برج گرے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو، مگر یہ ہونے جا رہی ہے. یہ ہونے جا رہی ہے اور یہ حکومت مخلوط بھی بن سکتی ہے. اور زیادہ تر لگ یہی رہا ہے کہ جیسے یہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک پہ جو ہے یہ ہوگا. مگر اس میں سب سے زیادہ جو سٹار کا کردار اس وقت جو آپ کے آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں کی رول ادا کریں گے. کہ وہ ان میں سے بعض کے سٹار ایسے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کے سٹار میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ان میں سے 35% ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں بھی ادھر ادھر ہوئے تو گورنمنٹ انہی کی بن جائے گی. اور یہ اس وقت میں اب آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا نا کہ 1.5 ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. اور اب جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو وہ جو 35% جو لوگ ہیں ان کا جو سٹار ہے وہ جس گراف کی طرف جا رہا ہے
अभी मज़े की बात यह है कि वो बिल्कुल दरमियान में है, उसको हम कह सकते हैं अराफ में खड़ा है, कि यानी वो अगर इधर हुआ तो कुछ और हो जाएगा और इधर हुआ तो कुछ और हो जाएगा, और ये हकीकतन भी ऐसा हो रहा है, नाजुक मोड़ पे सिचुएशन, और स्टार के लिहाज से भी ऐसा ही हो रहा है। और ये 35 स्टार्स ऐसे हैं, ये जो आज़ाद उम्मीदवारों में हैं, और ये पूरे मुल्क में हैं, वो कहीं से भी एडजस्ट होते हैं, कहीं से भी दाखिल होते हैं, इनमें खवातीन भी हैं, यानी कि सिर्फ मर्द तो वहाँ पे फिर उनमें हिलचुल मचेगी और एक डिफरेंट सिनेरियो भी बन सकता है। ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी पॉपुलर पार्टी ही आगे आए, कोई और रंग भी, कोई और खाता भी खुल सकता है। भाई सितारे जो है ना इस वक्त सबके वो गर्दिश में है, गवर्नमेंट कोई भी बना सकता है, कभी भी किसी भी खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को चेंज हो सकती है चीजें, हालात सडन। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मजे की बात यह है कि अब जितनी हम उस पर गैर यकीनी सोचें रखे हुए हैं ना, कि पता नहीं मुल्क ये हालात हो जाएंगे, वो हालात हो जाएंगे, लोग ना एक वो कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन आप खत्म कर दें। उसकी वजह यह है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बहरहाल बैलेंस हो जाएगी। कि डिफरेंट पार्टीज का हमने जिक्र किया, एक और शख्सियत जो आजकल बड़ी इन है, मीडिया, सोशल मीडिया एवरीवेयर आपको दिखाई दे रही है, मरियम नवाज शरीफ। उनके सितारे क्या कहते हैं? देखें, उनका स्टार ठीक है, मगर उनके जो मियाँ हैं ना, सफदर साहब, उनके स्टार में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। उनके दोनों में एक ज़मीन है ना तो दूसरा आसमान है। तो ये तकाबुल असल में ना, असल ये प्रॉब्लम उनके दरमियान आ रहा है, क्योंकि वो कशिश जब करते हैं तो डिफरेंट सिमतें हो जाती हैं। अगर वो एक पेज पे आ जाएं, एक तरफ आ जाएं, तो जितनी मजबूत मरियम नवाज का स्टार इस वक्त है, तो शायद ही किसी का और असल वजह उनकी यही बनती है कि जब वो उनके साथ मुमासलत नहीं रखता ना, असल में जब आप सोच रहे होते हैं ना, अब फर्ज करें आप घर में बैठी हैं, अगर आप मियाँ के हवाले से ज़्यादा अच्छा सोच रही हैं तो उसको पॉजिटिव सिग्नल्स जाएंगे, ऑफिस में भी उसको फ़ायदा होगा। अगर आप घर में उसके हवाले से नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा है, कि आप थोड़ा सा गुस्से में हैं, आपको शक की बीमारी ज़रा ज़्यादा हो गई है और मामलात ज़्यादा आप उलझा रहे हैं, तो ये याद रखें कि फिर वहाँ ऑफिस में भी उनके साथ वही कुछ हो रहा होगा। तो लिहाजा अपने स्टार को, अपने खामंद को अगर आप मुतमईन रखना है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आपको चलना है, उनको आपने बेहतर तरीके से गाइड करके साथ चलना है, या तो बिल्कुल उसको शुतर मार भी नहीं छोड़ना और बिल्कुल ही भी ग्रिप नहीं करना, इतना भी नहीं करना, मतलब ये कि आपने दरमियानी सिचुएशन में रह के ठीक हो गया। ये तो मरियम का मशवरा है। अब एक और हमारे चहेते सियासतदान बिलावल जी, उनका बताइए। असल में बिलावल की इस वक्त खुद अपना ज़ाती जो स्टार में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो खुद अभी वज़ीर आज़म बनना नहीं चाहते। अच्छा, खुद बनना नहीं चाहते? हाँ, दिलचस्प बात ये है, ये वाकई इंटरेस्टिंग उसके स्टार में अभी भी चीज़ें मौजूद हैं कि वो यही समझ रहे हैं, शायद उसके बड़े भी यही फील कर रहे हैं कि अभी इनको मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है, इनको अभी सीखने की ज़रूरत है, अभी वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी उन्हें समझना है। उनके स्टार में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँ कि वो अब आने वाले दिनों में उनकी शादी का मामला भी करीब है, तो ये सारी चीज़ें तो आने वाले वक्त उनकी शादी होने वाली है, और वो स्टार भी आ चुका है। अच्छा, तो वो जो लड़की है वो भी बड़ी दिलचस्प हो सकती है, मगर इस पे फिर कभी इंशाल्लाह, क्योंकि पूरा प्रोग्राम इसके लिए चाहिए मुझे, क्योंकि वो लड़की कौन है, किस खानदान से उसका ताल्लुक है, अलग से क्या वो पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है, अच्छा वो क्या इस वक्त क्या वाकई वो अब आई है उनके पास, करीब हुई है, ये पहले से कोई उनके साथ उनकी एफिलिएशन चल रही है, बहुत सारे कितने उनके मुलाकातें हुई हैं, कितनी नहीं हुई है। एक प्रोग्राम और रखेंगे जो स्पेशली बिलावल उनकी शादी के हवाले से होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इन्होंने ना बातों ही बातों में हाईलाइट कर दी। एक मिनट हमारे पास नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए कि वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखे ताकि हालात उनके और मुल्क के भी बेहतर हो? मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ज़िंदगी में हमेशा हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, मुश्किल है, आप बहुत डिस्टर्ब भी है ना, बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, और अगर आप मेंटली तौर पे, हर्टली तौर पे, किसी भी लेवल पे
اگر آپ نیگیٹو ہوئے تو یاد رکھیں آپ کی زندگی سنورے گی نہیں، آپ کے سٹار اتنی حد تک چلے جائیں گے کہ آپ کا واپس پلٹنا مشکل یہ ہو سب جائے کے گا۔ لیے پیغام ہے؟ یہ سب کے لیے ایک جنرلائز ہے۔ ہاں تو کوشش یہ کریں کہ رشتوں کے حوالے سے کبھی بھی، مقصد یہ کہ میاں جو ہے ہاں وہ بیوی کی بات کو اگنور نہ کرے، اور ماں جو ہے ہاں وہ اپنے بیٹے کی بات کو اگنور نہ کرے۔ ہاں ساس اور بہو کے درمیان، بہو جو ہے نا بعض اوقات کوئی ایسی سجیشن دے رہی ہوتی ہے ساس، تو اس کو اگنور نہ کرے، وہ اس کی لائف کے لیے بہت زبردست ہو جی سکتی ہے 10 سیکنڈ لائف۔ ہیں، بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، 10 سیکنڈ میں نا ہمارے سچ سویرا کی ٹیم کے لیے بھی ایک پیغام دے دیں، ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ ایک لحاظ سے جو میں نے دیکھا ہے، ہاں یہ 79 سے اوپر جا رہا ہے اس کیا کا بات ہے، سٹار، بھی خوش ہو جائیں۔ یعنی ہاں 21% آپ کو اس لیے درکار ہے کہ آپ کے کچھ چیزیں جو بیلنس نہیں ہوتی نا، ہاں تو آپ خود کر نہیں چاہ رہے ہوتے، تو وہ اگر آپ بیلنس کر لیں تو 100%، تو یقین کریں 100% کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا بات جہاں ہے۔ باقی آپ چینلز دیکھ رہے ہیں نا بوسٹ ہوتا ہوا، ہاں تو وہاں سچ آپ کو زیادہ، ان سے بھی زیادہ نکھرا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ انشاءاللہ۔ کہ آپ کی ٹیم بہت ہارڈ ورکنگ تو ضرور ہے، مگر ایک ٹارگٹ پہ نہیں چل رہی۔ آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، ایک ٹارگٹ سوچ کے اگر آپ اس کے حساب سے چلیں، یہاں سٹار جتنے بھی ہیں، چونکہ یہ سٹار وہ ہیں روحانیت والے ہیں، یس سب سے زیادہ الحمدللہ، روحانیت کی بالکل طرف ہیں، سب سے زیادہ ایسے مقصد یہ کہ لوگوں کی طرف ہیں، ایسے شخصیات کی طرف ہیں، احساس کرنے والے، اس کی پیار طرف محبت جاتے والے۔ ہیں کہ جو ہمیشہ ترقی کی طرف ہے، جو یقیناً، ایک عروج کی طرف کیا ہے۔ بات ہے، لیکن کیا یاد بات رکھیں اس ہے۔ عروج والے سٹار میں بھی جن کے ساتھ آپ پیار رکھتے ہیں، جیسے ان کی زندگیاں رہی ہیں، ویسے آپ کی زندگیوں میں بھی وہ ایسا لمحہ آ سکتا ہے، تو گھبرانے کی بہت ضرورت نہیں شکریہ ہے۔ اختر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بھائی آپ لوگوں کے لیے بھی، یعنی کہ سچ سویرا کی ٹیم کے لیے بھی انہوں نے ایک ایڈوائز کر دی ہے۔ بریک کی جانب بڑھنے، بہت شکریہ اختر صاحب، آپ نے وقت دیا، بڑی انٹرسٹنگ یہ چیزیں رہی، اور جو انہوں نے آخر میں ہم سب کے لیے، یعنی آپ لوگوں کے لیے پیغام دیا کہ پازیٹیو رہیے۔ دیکھیے حالات جیسے بھی ہوں، پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں گے نا تو خود بخود آپ کے جو ستارے ہیں نا وہ مثبت ہونے شروع ہو جائیں گے، حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ بریک کی جانب بڑھنے جناب، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا دوسرا سیگمنٹ ہمارا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ اس لیے، خوبصورتی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، چاہے وہ اپنی بات کر لیں، انسان کی بات کریں، خوبصورت لگنا سب کا بنیادی حق ہے، خوبصورت دکھنا چاہیے، اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا بھی چاہیے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اپنی نا روح کو خوبصورت بنائیں، اپنی اخلاق کو خوبصورت بنائیں، تو یہ جو ہم بظاہری خوبصورتی کی بات کرتے ہیں نا، یہ خود ہی آ جاتی ہے۔ اسی خوبصورتی سے میں ریلیٹ کرتی ہوں اپنے ٹاپک کے ساتھ۔ ہم اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہر انسان کا ایک سپنا ہے اس کا گھر نا بڑا خوبصورت ہو، اس کے بیڈ روم کی بات کریں، ٹی وی لانچ کی بات کریں، اپنے بچوں کے روم کی بات کریں، تو وہ نا بڑے خوبصورت سے کلر چاہے گا، اور ہر چیز کی نا پرفیکشن چاہتا ہے، اور ایک کلر کامبینیشنز کی بات کریں تو وہ بھی چاہتے ہیں، جو کہ دیکھیں میں اپنی بات کروں تو میں بھی یہ چاہوں گی کہ گھر کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ نا مینیج کیا جائے۔ اگر آفیسز کی بات کریں، اب جو باس ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بزنس وومن ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کا آفس جو ہے نا وہ بھی ویل مینٹین ہو، اور ایک اچھا کلر کامبینیشن ہو، کھچڑی نہ پکی ہوئی ہو۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کون کرے گا؟ انٹرنیٹ سے ہم کتنی مدد لے سکتے ہیں، کتنا ہم جانیں گے؟ اب کسی جب ہم جاتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ کام لگانا ہے، چیزوں کو بنانا ہے، انہیں ہم انٹرنیٹ سے چیز دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایز اٹ از نہ بنا سکے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک پرفیکٹ بندہ چاہیے، یعنی کہ میں بات کری انٹیریئر کی۔ اب اس کے لیے آپ دیکھا ہوگا پاکستان میں دیکھیں تو اس شعبے کو، جو کہ ایک بہت بڑا تخلیقی آرٹ ہے، اور ایک چیز کو پرفیکٹ بنانا، اگر ایون میں سیٹ کی بات کروں تو میں اگر اپنے وہ ایک تھیم دوں گی تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے پرفیکٹ نہ ہو جتنی پرفیکشن اس میں ایک انٹیریئر ڈیزائنر لا سکتا ہے، کیونکہ وہ دیکھے گا جگہ کو، وہ دیکھے گا یہ کس پرپز کے لیے اس نے یوز ہونا ہے، اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق جو ہے وہ اب اپنی سوچ کا یوز کرے، اپنی سوچ کو استعمال میں لائے گا، اور پھر ایک اچھی چیز آپ کو بنا کے دے گا۔ اب جاننا یہ ہے آج کے اس ٹاپک میں، اس سیگمنٹ میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے بیسیکلی وہ یہ کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ انٹیریئر ڈیزائنرز کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، ایون آپ نے دیکھے ہوں گے میری لائف میں، میرے لنک پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے، اچھا آپ کے پاس کوئی انٹیریئر ڈیزائنر ہے، یار سے کہو یہ میرے گھر کی نا اتنی جگہ ہے، مجھے کوئی اچھا سا نا کوئی ڈیزائن دے دے۔ بھائی اس کا ایک آرٹ ہے، اس کی ایک فیلڈ ہے، اس کا ایک شعبہ ہے، تو فری میں کام کروانے والے جو لوگ ہیں نا، انفارچونیٹلی وہ مارکیٹ میں ہمیں بہت ملتے ہیں۔ اب کسی ڈیزائنر کے پاس جانا ہے، کسی ٹیلر کے پاس جانا ہے،
ہم کتنے پیسے دیں گے. ایون ہم نے کسی میک اپ آرٹسٹ کے پاس جانا ہے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے, ہم کتنے پیسے لگا دیں گے. تو بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جہاں ہم نے جانا ہو تو ہم بہت زیادہ ہزاروں ایون لاکھوں بھی ہم خرچ کر لیں گے. لیکن جب بات آتی ہے اپنے گھر کو, اپنے آفس کو ایک خوبصورت بنانے کی, جہاں آپ نے رہنا ہے, جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے, ان چیزوں کو جب خوبصورت بنانے کی بات آتی ہے تو وہ انٹیریئر ڈیزائنر چاہیے. لیکن کوئی سستا سا مل جائے, فری میں مل جائے, یا کوئی دوست تو اسے کہہ دیتے اچھا ایک اور چیز میں نا بڑی امپورٹنٹ ہے جو ڈسکس کروں گی, انٹیریئر ڈیزائنر جیسے میں بات کر رہی ہوں, ایک تخلیقی آرٹ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ یہ جو پینٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو رنگ کرتے ہیں یا کوئی ایک اچھی سی چیز بنا لی, یا یہ جو پینافلیکسز والے ہیں, پرنٹنگ والے ہیں, وہ اپنے آپ کو انٹیریئر ڈیزائنر سمجھنا شروع کر دیں. آپ نے کیا کرنا ہے بندہ ہائر کر کے, ہم آپ کو ڈیزائن دیتے ہیں, ہم آپ کو بنا کے دیں گے. یہ میری بات آپ بری مت مانیے گا, یہ حقیقت ہے, ایک تلخ حقیقت ہے. آپ ایک آرٹ سے نکل کے ایک پراپر فیلڈ کو آپ نظر انداز کر کے خود سے ہی آپ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ یقیناً پھر آپ کا بجٹ بھی زیادہ لگے گا, آپ کا کام بھی اس طرح سے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, آپ لوگوں کو بتا سکے, اور ایک ایسے ہی انٹیریئر ڈیزائنر سے ملوا سکیں جنہوں نے ماشاء اللہ سے پراپر اس فیلڈ کی تعلیم حاصل کی ہے اور پراپر اس پہ ورک کر رہی ہیں. اب کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے, مارکیٹ میں کیا فیس کرنا پڑتا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے, انہی کی زبانی انہی سے جانیں گے. رابعہ رحیل ہمارے ساتھ. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم کیسی السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ نے ایسا زبردست انٹرو دیا ہے, آپ نے میرے دل کی باتیں کر ڈالی ہیں. کیونکہ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آپ نے وہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں. تو آج اچھا لگا کہ کسی نے خود سے ایک سیکنڈ پرسن نے اس کو سوچ کے ہم یہ درد سمجھتے ہیں, ہم برابر کے شریک ہیں, ہم یہ درد سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. صرف بینگ اینکر مجھے ایک اپنے کو اینکر کی ہی درد کو نہیں سمجھنا, بلکہ اوور آل فیلڈ کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. دیٹس ویری نائس. مجھے بہت اچھا لگا. میں اتنے چینلز پہ جاتی ہوں لیکن لٹرلی جتنا اچھے طریقے سے آپ نے انٹرو دیے, اور کہتے ہیں نا کہ جو بندہ سامنے بیٹھے اس کے دل کی بات کو آپ نے پڑھ لیا. نجومی بن گئی ہیں آپ. اس سے پہلا ہمارا ٹاپک کچھ ایسے ہی تھا, ستاروں کا حال احوال جاننے والا. لگ رہا ان کا اثر ہو گیا آپ کو. تو میں نے محسوس کر لیا, آپ کا ستارہ جیسے میرے قریب ہے نا, تو میں نے محسوس کر لیا کہ رابعہ کے اندر نا اس وقت یہ تکلیف موجود ہے. اچھا رابعہ, ان چیزوں پہ بھی آتے ہیں. یہ جو آپ کا درد میں نے بیان کیا ہے نا, وہ آپ کی زبانی بھی ہم سنتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نا میں یہ جاننا چاہوں گی, بلکہ ناظرین کے لیے بھی آپ ضرور بتائیے, بہت ساری فیلڈ ہے, جیسے میں اکثر پروگرام میں بات کرتی ہوں, آپ ایک اچھی اینکر بن سکتی تھی, آپ ڈاکٹر بن سکتی تھی, انجینئر بن سکتی تھی, فیشن ڈیزائنر آپ ہیں, وہ بھی میں بتاتی چلوں, لیکن آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف ہی کیوں آئی ہیں؟ جی, انٹیریئر ڈیزائنر اس لیے کیونکہ ہماری فیملی, آپ کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں انہیریٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے. تو میرے فادر خود ماشاء اللہ ہی واز آرٹسٹ, اور بڑے ریناؤنڈ آرٹسٹ بھی تھے, اور سب جانتے بھی ہیں ان کو, جو بولتے ہاتھ اشاروں کی زبان میں, سید افتخار احمد. تو لیکن ان کی تو فیلڈ ہی یہی تھی, این سی اے سے گریجویٹ تھے. میری بہنیں بھی, میری مدر بھی, ہماری فیملی میں جتنے لوگ ہیں نا, وہ آپ کو ہر بندہ ایک آرٹسٹ ملے گا. کیا بات. تو اب جتنی بلڈ میں ہے, تو وہ ہمیں سیکھنے کی نہیں ضرورت پڑی. یہ ایک استھیٹیکلی آپ سمجھیں کہ بچپن سے ایک چیز دیکھتے آئے اپنے گھر میں, اپنی مدر کو بھی دیکھا, ہر وقت گھر میں ڈیزائن ہو رہا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ان کو تو کریز تھا بہت زیادہ. تو وہ ہم لوگوں نے وہی بچپن سے دیکھتے دیکھتے دیکھتے. لیکن میرا جو تھا سٹارٹ, آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ انٹیریئر ڈیزائننگ, تو میں آئی 10 سال ہو گئے مجھے. ٹھیک ہے, 10 ایئرس سے پہلے جو تھا, جو میری اصل کوالیفیکیشن ہے, آئی ایم آڈیولوجسٹ اینڈ اسپیچ تھراپسٹ. تو آئی نو 5 سائن لینگویجز. آئی ایم ناٹ MBBS ڈاکٹر. آپ نے بھی کہا نا ڈاکٹر کیوں, تو ڈاکٹر بنی لیکن ناٹ MBBS ڈاکٹر. آئی واز اس طرف گئی ضرور ہے. جی جی, اس لائن پہ, اس لائن میں. اور مجھے اسکالرشپس بھی ملے تھے, تو میں نے امریکہ اور UK سے کافی انٹیلیجنٹ بچی ہے ہماری رابعہ. ہماری جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون ہے ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں, کہتے ہیں زندگی میں جو موقع ملے نا, اس کو اویل کریں. بالکل. یہ کسی نے کسی ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے اس دن بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بل گیٹ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ادھر کیسے پہنچے. تو بل گیٹ نے کہا کہ اوکے میں تمہیں بتاتا ہوں, تم نا اس چیک کے اوپر سائن کر دو. تو اس نے کہا میں سائن نہیں کروں گا. ہاں, بلینک چیک تھا. تو اس نے کہا نہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے. آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے. تو اس نے کہا بل گیٹ نے کہ نہیں, آپ پہلے اس کو سائن, جو آپ لکھنا چاہتے ہو لکھو, دین آئی لیٹ یو نو. تو اس نے نہیں, اس نے کہا نہیں, میں نے یہ
کرنا ہی نہیں, میرا تو کوشچن ہے وہ جواب دیں. اس نے کہا یہی تمہاری ناکامی کا اور میری کامیابی کا راز ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی اپرچونٹی کو چھوڑا نہیں. تو وہ میں اپنی فیلڈ سے ہٹ کے 100 چیزیں کر رہی ہوتی ہوں. تو لوگ اکثر کہتے ہیں میم کس چیز میں نے کہا کیونکہ میری زندگی میں نو نہیں ہے. آپ جو نام لیں گے میں کہوں گی یس, اگر نہیں تو اس کو میں نے سیکھنا ہے. گریٹ. تو ہر چیز کی اپرچونٹی لائف میں آپ کو ملتی ہے اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ملتی ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ میڈیکل میں ہی چلیں گے, یا آپ انجینئر ہیں تو انجینئر. آج کل تو اتنی فیلڈز اور ہر فیلڈ کے ساتھ 100 فیلڈز کنیکٹڈ ہیں. اب آسان ہو گئی ہیں, آسان ہو گیا. اب دیکھیں ایز اے آرٹسٹ اگر میں اس فیلڈ میں تھی تو اس میں میں نے 55 کورسز کیے. آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان اسپیشل اسکلز, گیلٹ یونیورسٹی امریکہ سے کیا میں نے, کنگ کراس میڈیکل یونیورسٹی یو کے سے پڑھا میں نے. فیشن ڈیزائننگ میں نے لنڈن کالج آف فیشن سے کی. میک اپ چیزیں بہت شوق تھا مجھے, لیکن انفارچونیٹلی کہ مجھے شوق وہ اس فیلڈ کا نہیں تھا. میں ذرا تھوڑی فیشن ڈیزائن اس کی طرف تھی, میرا مائنڈ بچپن سے ایسا تھا. تو جب یہاں آ کے پاکستان مجھے پھر پتہ چلا کہ اچھا اس فیلڈ میں شاید میں تھوڑا بور ہو رہی ہوں, تو آئی کوئٹ مائی فیلڈ لٹرلی. کہ مطلب اس میں کچھ اپرچونیٹیز جہاں مجھے وہاں مل رہی تھیں, وہاں مجھے £100 $100 1 hour کا ملتا تھا ایز انٹرپریٹر. یہاں آ کے تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. تو بہت سی چیزیں دیکھیں تو دین آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ. میری بلکہ فیملی نے, میرے ہسبینڈ نے, میری فیملی نے, اسپیشلی مائی ہسبینڈ, کہ انہوں نے کہا اپنے آپ کو پالش کرو. زبردست. تو انٹیریئر میں جب لوگ آپ کی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں تو اس میں کوالیفائڈ ہو جاؤ, تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں تمہارے لیے ایزی ہو جائے. بے شک تمہیں انٹیریئر چیزیں پتہ ہیں, لیکن جب تک آپ اس چیز کے لیے کوالیفیکیشن نہیں لیتے نا, تو کوالیفیکیشن از امپورٹنٹ فار کہ آپ اس کو بڑے مینج کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو. تو وہ پھر میں آئی وینٹ ٹو دبئی. پھر میں نے چیلسی یونیورسٹی دبئی سے انٹیریئر کو اسٹڈی کیا, اور اللہ کا شکر ہے جب پاکستان آئی تو بہت اچھے برانڈس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, اور میں تو یہی کہوں گی کہ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا, میں نے دبئی سے سٹارٹ لیا تھا, تو آئی تھاٹ کہ میں دبئی میں ہی کام کروں گی, پاکستان نہیں آؤں گی. لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم ایسے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دیا. ہاں جی, بہت, اور اچھے لوگ ملے, اچھے کلائنٹس ملے. لیکن اس 10 سال کے ٹینیور میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, جو جیسے کہ وہی والی بات میں آپ کی ریپیٹ کروں گی جو سب سے سیڈ پارٹ ایک ڈیزائنر کے لیے ہے, جو میں ہر چینل پہ یہی بات کرتی ہوں کہ پلیز ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں. پلیز جس کی جو کوالیفیکیشن یا جس کا جو پروفیشن ہے نا, اس کو خراب مت کریں. انفارچونیٹلی ہم ہوتے کچھ ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں. اب میں ہر ممکن کوشش کر دیں, نہیں رابعہ یہ کام کرے, یہ نہ کرے, یہ میں ہی کر لوں. دیکھیں یہی ہے, آپ چاہے انٹیریئر میں, چاہے فیشن میں, چاہے فلورل میں, آپ میک اپ میں, آپ کوکنگ میں, یہ سب ڈفرینٹ چیزیں نا ہر عورت کے اندر. دیکھیں یہ والا کیڑا موجود ہے, ایک عورت سب کچھ ہے, وہ تو اللہ نے دیا ہے نا آپ کو, لیکن آپ نے ایک چیز کو پالش کرنا ہے. جیسے کہ وہی والی بات کہ MBBS ڈاکٹر ایک چیز کو اسپیشلائز کرتا ہے, تو ہم بھی ایک چیز کو اسپیشلائز کریں, اسی کو فوکس کریں, اسی پہ کام کریں. اب آپ یہ کہیں کہ میں سب چیزوں میں پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ کہ کاپی ریسسزم میں ایسے لوگ جب بھی آپ کو ملے نا, جو یہ کہیں کہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں, تو کل پتہ چلے کہ میں اس میں بھی ہوں, نہیں میں اس میں بھی ہوں, آپ کو دیکھ رہی میں اس میں بھی ہوں, نہیں میں تمہارے ساتھ بھی ہوں میں. تو وہ آپ یہ یاد رکھیں, وہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ صرف وہ کیا کرتے, کوشش کرتے ہیں ہر رنگ میں جا کے اپنے آپ کو رنگ ڈالنے کی, کہ اگر نیلے کو دیکھ رہے ہیں تو نیلا بن جاؤں, لال کو دیکھو, گرگٹ ہوتے ہیں نا رنگ بدلنا وقت کے ساتھ, تو وہ نہیں, گرگٹ کا مقصد یہ کہ وہ تو اللہ کی ایک مخلوق, ایک چیز ہے, کریچر ہے وہ, لیکن اس میں بات کروں کہ رنگ بدلنا اچھی بات ہے, لیکن اس کا کیا, آپ کو آج تک یہ نہیں پتا رنگ کیا ہے. وہ تو پھر وقت کے ساتھ آپ ٹھیک ہے, آپ چیزوں کو لرن کر رہے ہیں, لرننگ کر کے آپ ان چیزوں کے ساتھ پروفیشنلی چل رہے ہیں, لیکن اپنی ہی فیلڈ سے 100 چیزوں کو کنیکٹ کریں اور اسی میں آپ تھوڑا اسپیشلائز ہو جائیں. لیکن ناٹ لائک کہ آپ کسی کو آج دیکھ رہی ہیں
اچھا اس نے یہ کیا ہے تو میں آج کر کے اس کو دکھاتی ہوں, کیوں میں اس سے بہتر کر سکتی ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا ایک تو چیز یہ کہ اچھا میں اس سے بہتر کر سکتی ہوں, یہ والی بات. دوسرا یہ کہ ایک تو بھائی رابعہ یہ کام کر رہی ہے, یہ تو اس میں بڑا پیسہ کما رہی ہے, جی تو یہ میں بھی کیوں بہت اس میں آ جاؤں. یس. اچھا بہت سے لوگ مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ میم بتائیں کہ ہم نے انٹیریئر میں آنا ہے. اچھا پھر میں سب سے یہ کہتی ہوں پہلے بتاؤ پیشنس کتنا ہے, پیشنس کتنا ہے, صبر کتنا ہے, یہ پہلے بتا دو. ایک پیشنس اور ایگریشن. برداشت کرنا ہے. اگریشن کو کنٹرول کر سکتے ہو, کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے یہ دکھنے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر فیلڈ اچھی لگتی ہے دور سے. اب میری بہن شی از ان میڈیا, مدیحہ افتخار, تو مجھے ہمیشہ سے ہوتا ہے, میں کہتی کتنی مزے کی تمہاری لائف ہے نا, کہ تم جاتی ہو, میک اپ ہوتا ہے, شوٹ ہوتا ہے, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کی تو لائف کیا بات ہے. وہ جب جاتی تھی اس کی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہاں کہاں کس طرح کے صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک شوٹس ہو رہی ہیں اور بیمار ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کو دیکھیں پرابلمز تو آتی ہیں, لیکن ہماری فیلڈ کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ زیادہ ہم جتنے بھی کوالیفائڈ ہو جائیں نا, ہماری پڑھائی, ہماری ووکیبلری برباد ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لیبر کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ, ہم ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی زبان میں انہیں سمجھانا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے باہر سے پڑھ کے میں آ تو گئی ہوں, لیکن اسٹریٹجیز چیزیں سب میں نے چینج کی ہیں یہاں آ کے. کیوں؟ کیونکہ میری وہ چیز لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے, اور میں شروع میں نے پرابلم فیس کی ہے کہ میں اس طرح بڑی پروفیشنلی کہ میں یہ ٹائم ہے, ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ مینجمنٹ ہے, ہم آپ کو اتنے ٹائم, لیکن اینڈ میں مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے, اور میں تو بالکل فیلئر کی طرف جا رہی تھی. تو پھر میں نے بیچ میں یہی سوچا کہ میں کس فیلڈ میں آ گئی ہوں, اور وہ بھی ادھر پاکستان میں ہوا میرا. میں نے کہا میں چھوڑ دوں اس فیلڈ کو, میں تنگ آ گئی ہوں ادھر, اس طرح لوگوں کے ساتھ میں کیسے ڈیل کروں. بٹ مائی ہسبینڈ ہی سپورٹڈ می ویری ویل ماشاء اللہ, مطلب الحمدللہ کہ وہ میرے بیک پہ ہیں, کوئی لیبر ہو کچھ ہو مسئلہ تو وہ ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اور وہ ہمیشہ یہی ہے کہ دیکھیں لیبر کے ساتھ جب آپ کو آنا ہے نا تو آپ نے ان کی زبان میں بات کرنا ہے. وہ میں نہیں کر سکتی نہیں ہے, یا بہت سارے ایسے ہیں جو اردو بھی نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں ہاں, تو اب یہاں پہ ہمارا زیادہ ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے انگلش, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے نا, اب بھئی وہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں, آپ یہ دیکھیں آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہیں, 100 لوگ بیٹھے ہیں, اس میں 4 لوگ ہوں گے نا جن کو چلیں تھوڑی بہت اردو ان کو بھی آتی ہے, لیکن وہ زیادہ اس کو فوکس کریں کہ جی ہم تو انگلش میں ہی بات کریں گے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی, بات یہ کہ 90% لوگ جو ہیں نا وہ آپ کی زبان کو سمجھتے ہیں, اور ہم بھی, مجھے آج یہ سمجھ آیا ہے کہ جو بات میں اپنی زبان میں کر سکتی ہوں, وہ جو میں اپنی فیلنگ بتا سکتی ہوں, وہ میں کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتی. آپ بات تو آپ بتا دو گے, کنوے کر دو گے, لیکن اس میں جو ایک فیلنگ, ایک احساس ہوگا نا, نہیں آئے گی آپ کی, وہ نہیں ہوگی, اور وہ دوسرا بھی نہیں سمجھے گا, دوسرا بھی نہیں سمجھے گا. دیکھیں لیبر بھی ہے نا, اگر ہم کس کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ تو دیکھیں ایک نیش مارکیٹ, ان کو ہمیں تو پتہ ہے لیبر کو جتنے آپ پنجابی میں یا ان کی لینگویج میں بتائیں وہ ان پہ زیادہ بات اثر. اب مجھے پنجابی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, کوشش کرے سیکھنے کی. بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں. ناظرین یقیناً ایک بہت وسیع فیلڈ ہے, لیکن اس میں کچھ ایشوز بھی ہیں, کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں, وہ مزید ہم رابعہ سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. آج ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں, انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کریں کہ تخلیقی آرٹ ہے, اور ایسی یہ خوبصورت آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہے جو نہ صرف خود اخلاقی لحاظ سے خوبصورت ہے, کام بھی ماشاء اللہ ان کا بڑا خوبصورت ہے. رابعہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ ہم بات کر رہے تھے انٹیریئر ڈیزائننگ, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کچھ تلخ حقائق ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے سب کو معلوم بھی ہونے چاہیے, اور خاص کر جو لوگ ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے خاص کر آج کے پروگرام جو ہے نا یہ والا سیگمنٹ بڑا اہم ہے, کیونکہ ہر فن مولا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا خواتین کا کہتے ہیں کہ ان کے نا کلر سینس, یا وہ ویسی بڑی اپنے آپ کو جب اتنا خوبصورت بنا سکتی ہیں تو گھر کو کیوں نہیں, یا اوور آل چیزوں کو وہ کیوں نہیں اچھا بنا سکتی. مرد کی بھی بات کروں تو اس فیلڈ میں, انٹیریئر ڈیزائننگ کی فیلڈ میں خواتین زیادہ کامیاب ہوتی ہیں یا پھر مرد حضرات؟ خواتین کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ زیادہ تر خواتین سے سیٹسفائی رہتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ خواتین کلرز کے ساتھ کھیلتی ہیں اور ان کو سینس زیادہ ہے کمپیریٹیولی مردوں کے. اچھا ٹھیک ہے, مرد بھی کرتے ہیں, اچھے ڈیزائنرز ہیں بالکل, لیکن اگر آپ ان کے سامنے دیکھیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں جی اس مارکیٹ میں زیادہ تر جو ہے اگر مارکیٹ کے لحاظ سے ایک لوگوں کی سوچ کو مد نظر رکھیں کہ ہم فیمیل سے ڈیزائن کروائیں. اب میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جہاں پہ بھی میں گئی اور ہمارے ساتھ
3-4 اگر میل ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میم یہ پروجیکٹ آپ ہی کو ملے گا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ کو بھی ملے گا, ایسا نہیں ہے, کام کے حساب نہ کہ ایک جنڈر وہ ایک آ جاتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ فیئر ہے لوگوں کو, اور وہ کچھ چیزوں پہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیزائنر ہیں تو آپ کو بہت ایسا ہونا چاہیے, اپیلنگ ہونا چاہیے, آپ کی پرسنالٹی تو لوگ اس سے بڑے امپریس ہوتے ہیں. یہ خیر اس چیز پہ میرا بلیو نہیں تھا, لیکن اب میرا بلیو ہو گیا ہے کہ ایسا ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹیریئر ڈیزائنر کو لوگ جو ہے نا کچھ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہ کیا ہے, وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام بہت ماڈرن ہوگا, اس کی ایک اپنی ایک لک, سینس کیا ہے, اسٹیٹیکلی کیسی ہے, بات کیسے کر رہی ہے, آفس کیسا ہے اس کا, مطلب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ریکی کر کے آپ کے پاس آتے ہیں. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ان کی تو کہتے ہیں نا ہوپ, جو نارمل بھی کام کرا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ہوپ 100% اوپر ہو جاتی ہے کہ میم ہم آپ کے پاس ہیں, آپ کو پتہ ہے یو آر سگنیچر لائن ڈیزائنر. کیونکہ میں اپنے ہی ڈیزائن کو ریپلیکیٹ نہیں کرتی ہوں. ہم نے 10 سال سے آج تک اپنا کوئی ڈیزائن ریپلیکیٹ نہیں کیا. ایون آپ دیکھیں کوئی وال, کوئی چیز, حالانکہ گھر ہیں, کوئی LCD وال ہوتی ہے چیز, لیکن جو بھی کرنا ہے اس میں امینڈمنٹ ضرور ہوگی, چینج ہوگا, لیکن ناٹ لائک ریپلیکیٹ. پھر لوگ ہماری ڈیزائنز کو اگر کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو کریں. مجھے ایک پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جس نے کریٹ کیا ہے نا, ایک ڈیزائنر ہے. اب کتنے ڈریس ڈیزائنر ہیں آپ کے, اس میں اگر آپ مجھے بتائیں ایک ڈریس ڈیزائنر نے اگر وہ چیز کی ہے, وہ کوئی کاپی لکھتے ہیں نا, کاپی, سیکنڈ کاپی, پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی اس برانڈ کا کپڑا اس ہمارا ہے اور ہم نے کیا, تو یہ تو لڑائی بن گئی نا آپس کی. لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. اب جس میں ایگزیکیوٹرز ہیں یا ہم لوگ کسی فری لانسر سے بھی کام کروائیں تو وہ ہمارے ہی جب کام کو اٹھا کے اپنے پیج کے اوپر لگاتے ہیں نا, تو وہ ہمارے لیے بڑا پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ کلائنٹ یہ کہتے ہیں میم یہ تو آپ کا پروجیکٹ ہے, وہ اس کے پیج پہ کیسے ہے, ہاؤ کم. وہ پھر ہمیں بہت چیزیں بھی آج کل کے بڑے تیز, بہت زیادہ. اور وہ پوری جب دیکھیں, جب میں اتنا میڈیا پہ بیٹھ کے کیا اوپن بتا رہی ہوں کہ میں سگنیچر کام کر رہی ہوں, ہم لوگ اپنا, تو obviously لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو یہ وہ چیز دیں گی جو واو ایفیکٹ ہے اور ڈفرنٹ دیں گی. تو اگر دیکھیں چھوٹا سا بھی ایک کام ہے نا, کاپی پیسٹ والا سلسلہ نہیں ہے. دیکھیں کاپی پیسٹ یہ کہ ہم لوگ نئے آئیڈیاز, نئی چیزیں لگاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کو نہیں ریپلیکیٹ کرتے کہ جو ہم نے پرانے کام کیے ہوئے ہم اس کو کھولیں. ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ گھر آیا تو دوسرا آیا, تیسرا آیا, ہم اس کی اٹھائیں, سیلنگ, کسی کا کچن اٹھائیں, کسی کا فلور اٹھائیں. فلور میں یہ ہے, ٹائلز میں تو ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائلز جتنی ہمارے پاس ہیں ہمیں انہی کے اندر رہ کے, زیادہ تر آج کل جیسے کرارا بہت ہے, ہر گھر میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے جی گرے میٹ ہو گئی یا کرارا ہو گئی, سب کو یہ نام تو پتہ ہے. تو میم بس وہ تو ٹائلز مٹیریل میں تو آپ دیکھیں ریپلیکیشن چلتی ہے, وہ تو ہے, لیکن ڈیزائن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو وال ڈیزائن ہو رہی ہے نا وہ ہو چکی ہے تو ڈفرنٹ ہو. وہ ایک ڈیزائنر کی نا ایک کیوروسٹی ہوتی ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. رابعہ صرف اسی ڈیزائنر کی ہو سکتی ہے, اسی شخص کی ہو سکتی ہے جس نے واقعی, جس میں ایک نا وہ ایک یہ تخلیقی چونکہ آرٹ ہے جس میں خود نئے آئیڈیاز وہ جنریٹ کرے, کچھ نیا سوچے. ہاں اگر اس نے ادھر سے ایک چیز اٹھانی ہے, کلر ادھر سے اٹھانا ہے, تو وہاں سے نئے آئیڈیاز نہیں آئیں گے. دیکھیں ٹرینڈز, وہی والی بات, ٹرینڈز پرانے ہو جاتے ہیں, آپ 5 سال کے بعد بور ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور پھر آپ کے بجٹ کنٹرول بھی نہیں ہوتے. آپ ٹرینڈز کریں اسمال آبجیکٹس پہ, لائک ٹیبل ہو گئی ہے, کوئی ڈیکور ہو گیا ہے, فریمز ہو گئے ہیں, صوفے کے کپڑا ہو گیا ہے, کرٹن میں کچھ ویریشن ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ ٹرینڈز پہ پورے ڈیزائن پہ جائیں گے نا تو آپ کے لیے یہ پرابلم ہوگا, کیونکہ آپ اس کو اتنا فریکوینٹلی چینج نہیں کر سکتے. آج کل انفلیشن آف دا پرائز آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی اتنا فیس کریں کہ آج ہم انوائس دیتے ہیں تو 3 دن کے بعد وہی چیز الگ اوپر جا چکی ہوتی ہے, ہم پھنس جاتے ہیں. دیکھیں اب ہم نے بھی کہہ دیا ہے کلائنٹس کو, کلائنٹس جو ہیں دیکھیں اب کسی کانٹریکٹر کو کوئی گھر دے رہا ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اتنے کا, یا ہم جتنے بھی ہم پرائز میں ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں. اب وہ اگر تھوڑا پرولونگ ہو جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹر تو پھنس گیا نا. کیوں؟ کیونکہ چیزیں ہی اوپر چلی گئی تو وہ اس نے تو ایک کاسٹ نکالی ہوئی تھی. تو اگر اس کے بیچ میں ڈیزائنر بھی آ جاتا ہے, ڈیزائنر تو ان کی چیزوں کو بجٹ کو وہ ہو جاتا ہے, ڈرتے ہیں کانٹریکٹر زیادہ تر نا, گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزائنر آئیں گے تو ہمیں سیلنگ چیزیں ان چیزوں میں زیادہ. لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ہماری آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن یہ ہونی چاہیے, آپ ہمیں بتا دیں کہ ABC کیٹیگری ہے میم, ہمیں اس طرح کے ڈیزائنز ہیں اس میں کر دیں, ہمیں یہ
یہ چیز نہیں چاہیے, لیکن کلائنٹ کو ہوتا ہے کہ ہم نے جب ڈیزائنر کو ایکسٹرا پے کیا ہے آپ ہمیں آؤٹ کلاس چیز دیں, تو ادھر کانٹریکٹر جو ہے وہ کہتا ہے نو میم کم دیں. تو آپ بتائیں ہم کدھر جائیں, اب ڈیزائنر کہاں جائے گا. اچھا بجٹ کی بات ہوئی تو کیا اس وقت چونکہ ہم مارکیٹ کو بھی ٹچ کر لیں, لوگوں کے بھی ذرا حالات آپ سے جان رہے ہیں کہ انٹیریئر ڈیزائنر جو کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ماشاءاللہ, اس کے بغیر آپ کا گھر, آپ کی وال, آپ کا ڈائننگ, بیڈ روم, آفس کچھ بھی خوبصورت نہیں لگ سکتا, اس کی تو ضرورت آپ کو پڑتی ہی پڑتی ہے. لیکن لوگوں کے مائنڈ میں ایک یہ چیز ہے, اب اس کو آپ کلیئر کریں کہ یہ سچ ہے یا نہیں, کہ وہ اس لیے انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر نہیں کرتے, بھائی یہ تو بڑا مہنگا ہوگا, یہ تو بڑا ایکسپینسو ہوگا, میں کیسے چیزوں کو افورڈ کروں گا, یہ تو ہر چیز پرانی اٹھا کے باہر پھینک دے گا, نئی چیزیں ساری رکھوائے گا. اور اس کے ساتھ اس کا جو آلٹرنیٹ وہ کرتے ہیں, کوئی لکڑی کا کام کرنے والا مستری, اسی کو وہ ڈیزائنر بنا دیں گے, پینٹ کرنے والا ہے اسی کو کہیں گے تم اس چیزوں کو چینج کرو. تو یہ ذرا کلیئر کریں اس میں. جی دیکھیں, پرائس چیزیں لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنا نقصان کرتے ہیں. ڈیزائنر آپ کا پیسہ بچاتا ہے, ڈیزائنر آپ سے ایکسٹرا پیسے نہیں لگواتا, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی بات نا, کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ بھائی انٹیریئر ڈیزائنر ہے وہ بڑے پیسے لگوائے گا. دیکھیں آپ کپڑے سلواتی ہیں, ایک عام ٹیلر کے پاس جا کے آپ 10 دفعہ اس سے کہیں گی یہ تم نے نہیں صحیح کیا, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ کتنی آپ کا وہ سوٹ سم ٹائم خراب ہی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں, آپ ایکسٹرا پے کرتے ہیں اس کو, لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی ایکوریٹ ہوگی. اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو وہ آپ کو آلٹرنیٹ کچھ بھی کر کے دے گا, بیکاز رسپانسبل ہے وہ اس چیز کا. تو اسی طرح انٹیریئر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کو ڈیزائن, آپ نے 100 روپے تو ایک ٹائل لینی ہے نا, 100 روپیز کی ایک چیز لینی ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ 110 روپیز 10 روپے لگائیں. اب آپ کا کروڑوں کے گھر, 5 کروڑ کے گھر میں اگر آپ کچھ لاکھ ڈیزائنر کو دے دیں گے, کچھ, یہ بہت منیمم میں آپ کو بتا رہی ہوں, اتنے نہیں ہوتے پیسے, اور وہ دے کے وہی 5 کروڑ جو آپ نے لگایا ہے آپ ڈیزائنر کے کچھ لاکھ اس میں ڈالتے ہیں, 2% بھی نہیں ہوتا, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کا گھر 8 کروڑ پہ بکتا ہے, صرف آپ کہتے ہیں یہ ڈیزائنر ہاؤس ہے, تو بکتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں, اب آپ لائٹس لگاتے ہیں لوگ آج کل گھر بیچنے کے لیے, آپ ریل اسٹیٹ میں بھی دیکھیں ڈفرینٹ لائٹس ہیں آج کل, جتنا لوگ گھر بیچ رہے ہیں لائٹس آن ہوتی ہیں, ٹائلز لگی ہوتی ہیں, میم ڈیزائنر ہاؤس ہے دیکھیں, تو وہ اب اس نام کو کیش کر رہے ہیں نا, چند لاکھ دے کے کروڑ کما رہے ہیں, لیکن اس میں انفارچونیٹلی یہ یوز کر رہے ہیں لیبر کو. لیبر جو ہے نا, لیبر وہ ہے جو آپ کو پروڈکٹس جو ہے مینوفیکچر چیزیں, آپ کی ایگزیکیوشن جو آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہنر ہے. ہمارے ہم تو نہیں بیٹھ کے obviously وہ کام کریں گے نا ہاتھوں سے, ان کے ہاتھوں میں ہنر ہے, ہمارے دماغ میں ہنر ہے. ٹھیک ہے, ایک دماغ اور ہاتھ جب ملتا ہے نا تو پھر کام نکلتا ہے. اگر آپ خالی یہ کہیں کہ دماغ, میرا خالی دماغ ہے تو میں ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتی, تو میں زیرو ہوں. ان کے پاس ڈیزائن چیزیں نہیں پتا, ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, تو ان کو ہماری ضرورت ہے, یعنی ایک دوسرے کو ضرورت ہے, تو مل کے چلیں, ایک دوسرے کو کام دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور ایسا کریں کہ آپ نے, اگر ایک لیبر ہے وہ یہ سوچ لے کہ چلیں 4 ڈیزائن میم سے یا ڈیزائنر سے لے لیے تو میں تو بہت بڑا ڈیزائنر بن گیا ہوں, جی میں نے جی بیاز انٹیریئر کے ساتھ کام کیا ہے, میرے تو ریٹ بھی ہائی ہو گئے, کل وہ آپ سے 30 روپے لے رہا تھا تو بیاز انٹیریئر کے 3 پروجیکٹ کرنے کے بعد وہ 100 روپے پہ پہنچ گیا, اور وہ ہم سے بھی لے رہے اتنا, تو ہم کدھر سٹینڈ کریں پھر. ہم لوگ کے لیے بھی یہ پرابلم بہت زیادہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. خدا اس پرابلم کو سمجھیں. اگر آپ اپنے گھر کو آپ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, اچھا کمروں کی سجاوٹ کی بات کی جائے, کیونکہ آج کل اگر میں اپنی بھی بات کروں تو ایک ہی کلر یا ایک ہی تھیم دیکھ دیکھ کے نا بور ہو جاتا ہے بندہ, تو وہ کچھ ڈفرینٹ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں میں رہتے ہوئے یا کچھ تھوڑا بہت تبدیل کر کے نا اپنے بیڈ روم کو وہ خوبصورت کر لے. تو اس میں کیا آئیڈیاز جنریٹ کرتی ہیں آپ کہ آپ کم بجٹ میں یا کچھ چیزوں کو چینج کرتے ہوئے آپ اپنے بیڈ روم کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ آج کل زیادہ تر جو ہے بیڈ روم کو ایسے ہی ہے کہ جب گھر کنسٹرکشن کے بعد آپ زیادہ تر دیکھیں تو والز آپ کی پلین ہوتی ہیں. اب ٹرینڈ آ گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیزائن کرنے, ہم اب جب والز پہ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ لو بجٹ میں 3-4 چیزیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کی ہے مولڈنگ از PVC مولڈنگ بھی ہے, اس میں POP میں بھی آپ جا سکتے ہیں, ووڈ میں بھی جا سکتے ہیں. ایکسپینسو جو ہے وہ ووڈ ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد POP آتی ہے, پھر آپ کی PVC میں بھی آ رہی ہیں آج کل. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مولڈنگ میں اب میجورٹی لوگ مولڈنگ کو پسند کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف مولڈنگ, فرینچ پینلنگ ہو گئی, اور وہ آپ کے نیوڈ کلرز ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کی آ جاتی ہیں پینلنگس, وہ بھی آپ کی بڑی اچھی رافٹرز میں ہر کلر میں
میں ڈفرینٹ ڈیزائنز میں آئے ہوئے ہیں تو لوگ پوری پوری والز ہی وہ اس کو پینلنگ کروا لیتے ہیں. اور تیسری چیز جو کہ ہمیشہ سے ہے لیکن اب اس میں تھوڑا ایڈوانس ہو گیا وال پیپرز. پہلے وال پیپرز وہی ٹپیکل ہوتے تھے لیکن اب آپ کسٹمائز بھی وال پیپرز کو لگا سکتے ہیں. ہم لوگ ان کو کسٹمائز پیسٹنگ دیتے ہیں. میں وال پیپر کم یوز کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کیونکہ ہمیں ہوتا ہے یہی وال پیپر بہت جگہ لگا ہوگا یہ, لیکن پھر اگر آپ لگا رہے ہیں تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح لگایا جائے کہ کچھ ڈفرینٹ وے میں نا. تو لیکن ہم اس کو کسٹمائزیشن میں بھی وال پیپرز کو وائنلز میں لے کے جاتے ہیں. اس میں ایک ہم پرنٹنگز کراتے ہیں, والز پہ لگا دیتے ہیں اور وہ جو میرے مائنڈ میں ہوتا ہے تو وہ پرنٹنگ کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور وہ بھی لانگ لاسٹنگ ہے اور لو بجٹ ہے. اس میں یہ کہ پھر آپ نے 5 سال بعد دل کر رہا ہے آپ کا تو آپ چینج کروا لیں. ٹھیک ہے, وال پیپرز کا یہ مولڈنگ میں بھی یہی ہے کہ مولڈنگز چینج ہو سکتی ہیں, کلر چینج ہو سکتے ہیں, آپ کی کلیڈنگز چینج ہو سکتی ہیں, آپ کی پینلنگ چینج ہو سکتی ہے. پینٹ کے ساتھ آج کل پینٹ میں اسٹیکو بہت زیادہ آ گیا ہے تو اس کے اندر اتنی ورائٹی آ چکی ہے, اتنے ٹیکسچرز آ چکے ہیں کہ وہ اگر خالی بہت آج کل ویسے زیادہ لوگ نا منیملسٹک جاپنیز تھیم پہ جا رہے ہیں. جاپنیز اب اس کو یہ کہتے ہیں جی وہ ارمانی ہو گیا تو یہ ہو گیا لیکن ہے وہ بیسیکلی ویری منیملسٹک. اچھا, ون ٹون, سیلنگ, فلور, وال, فرنیچر all in one tone. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ایک دم سے نا بہت ہی ایک سودنگ سا ایفیکٹ آتا ہے. لیکن نیوڈ گریز کے اندر, گرے تو ختم نہیں ہونے والا, گرے از لائک اب نیوٹرل کلر بن چکا ہے, اس کی اپنی ایک جگہ ہے. اب گرے کے ساتھ ہے, پھر آپ کوکو شیل پہ آپ دیکھیں تو آپ کا اس میں اسٹیلیٹو گرے میں چلے جائیں, آپ چارکول گرے میں چلے جائیں, آپ ایش وائٹ میں, پہلے ہمارا آف وائٹ ہوتا تھا اب ایش وائٹ پہ چلے گئے. ایش وائٹ بہت ٹرینڈ میں اس وقت موجود ہے کہ گھروں کے باہر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو مولڈنگ کے ساتھ, رافٹرز کے ساتھ, پینلنگ کے ساتھ. اور لائٹ ایفیکٹس, لائٹس بہت مزے کی آ گئی ہیں اب تو کہ پروفائل لائٹس کو لوگ یوز کر رہے ہیں, نیون کو یوز کر رہے ہیں, سیلنگ لائٹس ہیں, فش آئی ہے, اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں. اب تو پہلے وہ بڑی بڑی لگتی تھیں, اب کوشش کرتے ہیں. تو مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا کمرشل ہے, ریسٹورینٹ ہے, آفس ہے, گھر ہے, ڈائننگ ہے, بیڈ روم ہے, ہر کسی کا کلر, لائٹ, فرنیچر, کرٹن, فلور ویری کرتا ہے. ہم اکارڈنگ ٹو دا اسپیس ڈیزائن کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ جو میں نے دیکھا اچھا جی آپ کو میں نے دے دیا. نو, میں پہلے آپ کو اسٹڈی کروں گی, آپ کو دیکھوں گی آپ ایکچولی میں کیا چاہتی ہیں, آپ کی نیچر کیا ہے, کن چیزوں کو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. پہلے میں پوچھتی ہوں کلائنٹ سے آپ کی کیا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کلائنٹ کے گھر ضرور جاؤں. یا پہلے شروع میں تو یہ تھا کہ میں, اب تو خیر اتنا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. اسٹارٹ میں ہوتا تھا میں کچھ خواتین کو یہ کہتی تھی کہ آپ نا مجھے صرف اپنی کوئی وارڈروب یا اپنے کلرز کپڑوں کے دکھا دیں تو میں اس کے اکارڈنگ آپ کو ڈیزائن. وہ کہتی تھی یہ کیا, میں نے کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں بتاتی. ہاں, تو وہ اپنا مجھے بیڈ روم دکھا دیتی تھی اور کچھ میں کہتی تھی فیوریٹ جو آپ کے ہے نا آؤٹ فٹ وہ دکھا, تو میں اس آؤٹ فٹ کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ ان کا کیا ٹیسٹ ہے. کیونکہ دیکھیں میرا ٹیسٹ میں نے نہیں دینا ان کو, مجھے ان کے ٹیسٹ میں رہ کے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں کلر جو ان کو پسند ہے اس کے ساتھ کھیلنا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں میم آپ نے یہاں پہ, میں نے کہا دیکھیں یہ ڈیزائن ہوا ہے نا یہ میرے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی لیکن میں نے اس کو سیٹسفائی کیا نا. یا آپ کو اگر نہیں پسند ضروری تو نہیں ہے نا, ضروری تو نہیں کہ میں نے جو ڈیزائن کیا ہوگا تو پوری دنیا کو وہ پسند ہوگا. کچھ لوگ ہیں کسی کو نہیں پسند ہے, کسی کو پسند ہے, لیکن جس کو میں نے دیا ہے, جس نے مجھے پے کی ہے, میں نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. مجھے دنیا کو نہیں کرنا, مجھے اس بندے کو سیٹسفائی کرنا ہے. If he is happy, she is happy, تو میرا کام پورا ہے. میں خوش ہوں کہ بھائی میرا کلائنٹ وہ 100% سیٹسفائیڈ ہے. میری سیٹسفیکشن وہی ہے کہ میرا کلائنٹ کے منہ کے اوپر نا جب وہ ڈیزائن دیکھے تو ایک اسمائل آئے. اور وہ رابعہ بالکل میرے بیڈ روم کو چینج کر دیا, لگ ہی نہیں رہا یہ وہ پہلے والا بیڈ روم ہے یا پہلے والا آفس ہے. لیکن ڈیزائنر جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کو ایک اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کا فیول ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ ہم اتنی محنت سے اس کو ایک چیز کو نکالتے ہیں, سوچتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے کہ
کہ ہاں اس میں ٹھیک ہے اس میں کرٹیسائز ہوتا ہے, کلائنٹ ہمیں بتاتا بھی ہے یہ نہیں میم یہ چیز ہم کر دیتے ہیں. کلائنٹ ویسے ٹپیکل ٹائپ ہوتے ہیں, بہت خواہ جو ہے نا وہ بہت ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, اور اچھا وہ خود ہی ڈیزائنر ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو تو میں نے بھی کہہ دیا, میں نے کہا جی اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے پہلے تو آپ خود کروا لیں, تو آپ پلیز نہ اپنا ٹائم اور پیسے ویسٹ کریں, نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کریں. ٹھیک, رابعہ بریک کے جانے پڑنا, بریک کے بعد نا مزید رابعہ سے جانتے ہیں, کیونکہ واقعی ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کام میں جو ہے نا وہ عمل دخل کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ آپ ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. تو یقیناً ایک ڈیزائنر کے لیے بھی یہ بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ میں اتنے اچھے آئیڈیاز لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ مجھے جو ہے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے, میری چیزوں کو چھیڑ خانی میں چیزوں کے ساتھ کر رہا ہے یا ڈیزائن کے ساتھ. تو مزید رابعہ سے جانے کی کیسی اور کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, بڑوں کی بات کر رہے ہیں, جو کچھ ہمارے اسکول کالجز ہیں یا ہمارے دفاتر ہیں اس پہ بھی بات کرتے کہ آج کل جو ہے وہ کس طرح کے کلر یا کیسے ڈیزائن جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ میں ہیں, تاکہ رابعہ سے مزید ہم فائدہ اٹھا سکیں ان کے آ جانے کا اور کچھ اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ان سے جان سکیں. تو وہ مزید جانتے ہیں اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں, انٹیریئر ڈیزائنر ہمارے ساتھ ہیں, اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی جو بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت تخلیقی آرٹ ہے, لیکن اس آرٹ کو آرٹ سمجھنا آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. ہر فن مولا بننے کی کوشش کرتے, بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ یہ شو کروائیں کہ بھائی یہ انٹیریئر ڈیزائنرز کی کیا ضرورت ہے, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, گوگل ہمارے پاس موجود ہے, وہاں سے آپ سرچ کریں, جس طرح کے کلر جس طرح کا تھیم آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو کریٹ کر کے دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. ایکچوئل میں جو چیز جو ڈیزائنر کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو اسی پہ ہم جان رہے ہیں, رابعہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ, بچوں کے بیڈ روم کو, کیونکہ آج کل نا یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بھائی ماں باپ کا بیڈ روم الگ ہے, بچوں کا الگ ہے, سب نے اپنے اپنے کمروں میں سونا ہے, یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے. تو بچوں کا بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے, اسے کس طرح کا ڈیکور جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے, کیسے کلرز خاص کر ہونے چاہیے؟ دیکھیں بچے ایج وائز ہی آتے ہیں, کہ اگر آپ ٹاڈلرز کی بات کریں تو آبویسلی اس کے اندر تھوڑے فیچرز, کلرز, بڑے پیسٹل کلرز میں ہم لوگ پلے کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ آلموسٹ 3 سال یا 4 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے کا, تو اس کی تھیم یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر کارٹونز اور ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. ان کا اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی بچے کا, ایک فیچر کوئی بھی ایسا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اسپیس دے دیں. کوئی کہے گا, کوئی کارٹون اس کو فالو کر رہا ہوگا تو وہ اس کو بتا دے گا. تو ہم انہی کی تھیمز کو لے کے پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں اسپیس کی, تو اسپیس میں پھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے بیک سائڈ پہ اگر تھوڑا سا کوئی مون دکھا دیا ہے, اس کا ہم نے سٹارز کے ساتھ دے دیا ہے, تھوڑے کلاؤڈز آ رہے ہیں. اور اس میں نے مطلب ابھی کیا تھا بڑا خوبصورت, وہ ایسٹروناٹ کا ایک وہ پورا بندہ ہے, وہ لے کے نا مون کو کھڑا ہوا ہے, اس کے بیڈ کے پیچھے سے میں نے وہ پوری ایک تھیم دی تھی ان کو. اس بچے کو شوق تھا کہ مجھے بس فیل ایسا ہو کہ میں اسپیس میں ہوں, اور تو وہ پوری تھیم دی گئی. اس میں بھی آپ بچے کو بھی سمجھنا ضروری ہے نا, بچے خود آتے ہیں ہمارے پاس, بتاتے ہیں ہمیں, بچے بھی بڑے تیز, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آنٹی آپ نے یہ کرنا ہے, آنٹی آپ نے ماما کی نہیں سننی, بابا کی ہماری سننی ہے. تو وہ پھر ہم انہیں کو پیرنٹس کو میں کہہ دیتی ہوں, میں نے کہا آپ اپنا بجٹ بتا دیں, کیونکہ میں خود NLP کاؤنسلر بھی ہوں, تو میں بچوں کو بہت جلدی انگیج کر لیتی ہوں. تو بچے کیا بڑے سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے وہ باتوں کو انڈرسٹینڈ فیل کرتے ہیں. یہ بات ہے. نہیں تب دیکھیں یہ ضروری ہے نا کہ آپ کو سائیکی پڑھنی ہوتی ہے, آپ کو بڑے اچھے طریقے سے چلنا ہے, آپ کو لڑائی نہیں کرنی, کہیں غصہ نہیں کرنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, سامنے سے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بالکل, آپ کو تیار رہنا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے اندر پیشنس لیول سب سے ہے کہ تکلیف ہوتی ہے سم ٹائم, ہم بھی ہوتے ہیں کہ یار کیا سمجھائیں ان کو. کچھ لوگوں کو تو ڈیزائن کا بھی نہیں پتا ہوتا نا. دیکھیں انٹیریئر کچھ لوگ ایسے جن کے پاس اچھے خاصا بجٹ ہے, ان کو بس یہ کہ ہم نے ایک ڈیزائنر سے کروانا ہے, لیکن ان کو انٹیریئر کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم کہ کیا ہے انٹیریئر, کہتے ہیں اب آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے ہمیں, لیکن واو ایفیکٹ میم ہمیں آپ بتا دیں, ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں کافی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو گاؤں سے آتے ہیں, یا کچھ یہاں گھر بنا رہے ہیں کچھ ہے, تو ان کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, لیکن ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے, یعنی پیسہ ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں. لیکن ان کے مائنڈ میں ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دے رہی ہیں تو وہی CNCs ہیں تو بھری ہوئی اور چھتیں اور وہی جو ہوتا ہے, لیکن ہم ان کو ٹپیکل ڈیزائن, ٹپیکل, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ پلیز میرے پیج کو آپ دیکھیں,
آپ پہلے میرا ٹیسٹ دیکھیں, کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق میں وہ ٹپیکل میں نہیں جا پاؤں گی, یہ میں ضرور اس چیز پہ ریسٹرکشن ڈالتی ہوں, کیونکہ میرے پیج پہ جانا ہے, میرا ٹیسٹ وہاں پہ نظر آئے گا. اگر میں کلائنٹ کو نہیں پتا تو ہم نے تو بتانا ہے, گائیڈ تو کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں ایستھیٹک کلینک میں آج جاتے ہیں تو آپ کی اسکن پہ اگر 2-3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے نا کہ وہ آپ کو بتائے کہ یہ مت کرواؤ, یہ کروا لو, یہ بیٹر ہے آپ کے لیے. تو یہ ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں ان کو گائیڈ تو کرنا ہوتا ہے, اور ان کو پھر ہم کنونس کرتے ہیں اچھے طرح, اور کنونسنگ پاور ہونی چاہیے آپ کے اندر کلائنٹ کو, کیونکہ سم ٹائم اس میں کوئی ہسبینڈ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے, کہیں بیوی بہت اسٹرکٹ ہوتی ہے, کہیں ان کے کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے کہ نہیں جی, تو وہ آپ کے سامنے 6-7 لوگ سم ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے 6 لوگوں کو کہ نہیں, دس از دا ڈیزائن جو میں آپ کا لے کے جا رہی ہوں. مطمئن کرنا ہے بھائی. میرا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے, آپ پیسے دے رہے ہیں نا, اپنی ٹینشن ریلیز کر دیں. یہ ٹینشن ہماری ہے, ہم نے لے لی ہے نا آپ کی, اب میں آپ کو کیوں سٹریس دوں. لیکن اللہ کا شکر ہے 90% کلائنٹ ایسے ہیں میرے جو جب بھی میرے پاس آئے انہوں نے کہا میم آپ اپنے اس پہ کریں. اب وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ دیکھیں 12 کے بعد جب ٹین ایج میں بچے آنا شروع ہوتے ہیں, ان کا پھر ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیسنٹ کمرہ ہو جس کے اندر ان کا دیکھیں اسٹڈی ہونا بہت ضروری ہے آج کل بچے کیونکہ آن لائن کام بھی کر رہے ہیں, ٹائپ نہ پکی ہوئی ہو نہیں تو بیڈ جو ہے لو پروفائل بیڈز بھی بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم گلو لائٹس بہت مانگتے ہیں, لائٹ افیکٹس بہت مانگتے ہیں کمرے میں. پھر اچھی ایک فیچر وال بھی ہوتی ہے اس میں جو بچی ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی وارڈروب دی جائے جس کے اندر ہمارے کچھ بیگز پرفیوم شیشے کے اندر سے نظر آئیں, لائٹس کے ساتھ آئیں, خوبصورت ہماری ڈریسنگ ٹیبل ایسی ہو, کیونکہ آج کل ہر بچی تو میک اپ آرٹسٹ ہے, اور میک اپ آپ دیکھیں, اور زیادہ تر انفلوئنسر بھی ہیں, گھروں میں ہی میک اپ کر رہی ہیں, تو ہمیں وہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ اور ان کی کیا آگے سوچ ہے, کیا فیوچر ہے. ایسا لگتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, اس نے بڑا شارپ کر دیا ہوا ہے بچوں کو بہت زیادہ. آپ کو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. میں دیکھیں میں خود انفلوئنسر بھی ہوں, میرا ایک پیج ہے, ٹھیک ہے, میں شوقیہ یہ چیز آپ سمجھتے ہوں گے تو وہ لوگ مجھے کہ میں صرف اس لیے کرتی ہوں, وہ چلاتی ہوں, مجھے آئیڈیا ہوتا رہے کہ یہ, کیونکہ زیادہ تر آج کل تو ہر گھر میں انفلوئنسر ہے, ہر کوئی ٹک ٹاکر ہے, تو وہ ان کو بیک گراؤنڈ, اصل تو بچوں کو اپنی فیچر والس چاہیے ہوتی ہیں کمروں میں کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو ہمیں ایسی دیں جو ہم ہر 2 مہینے کے بعد چینج کر سکیں. تو وہ بھی ایک ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ کیا چیز دینی ہے, کیسے کیا دے, تاکہ انہوں نے اگر ہر 2 مہینے بعد چینج کرنی ہے تو یہ نہ کہ ایکسپینسو چیز لگا دے اور بعد میں پھر وہی ہمارے متھے پڑی ہو. تو کلرز چیزیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ پر ہے, زیادہ تر بوائز وہ بلو اور وہ پنک ختم ہو چکا ہے, اب ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, اب کوئی بھی کلر کوئی بھی کسی کے لیے بھی لڑکوں کے کمرے میں بھی پنک یوز ہوتا ہے. او مائی گاڈ, کر رہے ہیں, کیوں, کیونکہ پیارا لگتا ہے, برا نہیں لگتا ہے. آپ کا ٹوٹل وائٹ میں جا رہے تھے, جب آپ کامبو جاتے ہیں نا اسکائی بلو ہے یا پھر آپ گریز میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا دے دے ایکلیکٹک میں یا کچھ ہے, تو ہم ان کو بیچ میں شاکنگ اگر کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو ہم ڈال دیتے ہیں, شاکنگ پنک بھی آ سکتا ہے اس میں, ایک لائٹ ہی آ سکتی ہے آپ کی, ایک کوئی واز آ سکتا ہے آپ کا, ریڈ آ سکتا ہے. چھوٹی سی چیز کبھی بڑی جو ہے نا اس کی اپنی ایک جگہ, ایک اپنی اہمیت ہے. آپ کی یہ دیکھیں روم ہے نا پورا آپ کا ایک 1 ٹون میں, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے نا, تو ہم 1 ٹون میں لے جاتے ہیں روم کو, اس کے اندر پھر ہم صرف ایکلیکٹک پاپ اپس چیزیں ڈالتے ہیں. پاپ اپ مین کہ ایک بالکل آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ایک وائٹ ہے, فلور, سیلنگ, والز, اس کے اندر آپ کا بیڈ سائڈ ٹیبل وہ بھی وائٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو ہم نے لیمپس رکھنے ہیں, جو ہم نے اس کی بیڈنگ کرنی ہے, پھر اس کا جو رگ دینا ہے یا اس کا کوئی فریم لگانا ہے یا ہم نے اس کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ دینا ہے نا, وہ پھر ہم کلرز ایسے مزید اس کے اندر نیون کلرز میں ڈال کے بہت خوبصورت لگتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسکول کالج دفاتر کی بات کریں تو اسے ڈیزائن کرتے وقت یا اس کی سجاوٹ میں ہمیں کن باتوں کا نا بیسک خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ میں نے نا پرسنلی کچھ آفیسز خاص کر میں نے وزٹ کیے جو کہ ایک بہت ہی میرے کو اوور ایک لک دے رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بیسیکلی ان چیزوں میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم نے یہ ڈیکوریٹ کرنے اور بنانے ہوں. خاص کر آفیسز میں ایگزیکٹو آفس ہوتا ہے, اور ایک آپ کا دیکھیں وہی والی بات آ گئی کہ آفیسز بھی ڈفرینٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کا آفس ہے جو آپ نے شو آف کرنا ہے تھوڑا,
تو اس کے لیے ہم ڈیزائن اچھا ذرا اوور ڈیزائن کرتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں وہ اس لیے اس کے اندر پینلز یوز ہوتے ہیں, اس میں ٹائلز, آج کل بک میچ بہت خوبصورت ٹائلز آ گئی ہیں. تو زیادہ تر آفیسز جو ایگزیکٹو آپ آفس دیکھیں گے, کارپوریٹ آفس دیکھیں گے نا, تو ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے تھوڑے بلیک ٹون میں جائیں, بلیک کے ساتھ آپ تھوڑا اگر ہے تو رسٹک میں چلے جائیں, بلیک رسٹک گولڈ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو فلور ہے وہ گرے ٹون میں چلا جائے. تو یہ سارا کارپوریٹ کلرز ہیں. تو وہ اس میں کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو والز ہے نا, ایک بڑی فیچر وال ہے تو وہ 10 فٹ کی ہے یا کچھ ہے, تو اس میں بک میچ کوئی خوبصورت سا ایک ٹائل لگ جائے بڑی سی. تو آج کل اسکن راک آئی ہوئی ہے, جو گلو ہے وہ بھی ایک وال پہ کہیں لوگو بنا رہے ہیں تو لوگو وال از ویری امپورٹنٹ. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن جو ایگزیکٹو آفس ہے اس میں میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ اتنا ہیوی فرنیچر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سارے آفسز میں نا بڑا ہیوی قسم کا فرنیچر رکھا ہوتا ہے, وہ لاکھوں کیا 50 لاکھ کا بھی ایک ٹیبل انہوں نے شیشم کا رکھا ہوا ہے میم, یہ اور اس میں بڑے بڑے ٹیبل رابعہ, ہاں جی آئے ہوئے, لیکن دیکھیں کلر وہی والی ایک دم آپ کمرے میں, وہ پیسہ انہوں نے لگایا ہے, چیز وہ نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیشہ نا ایون آپ کو وہ ایک اچھی لک دے وہ بڑا عجیب سا لک لگ رہا ہے, جیسے آپ آفس میں نہیں, آپ کو ایسے نہیں لگتا, آپ کو لگتا کسی شادی والے آپ ویڈنگ مارکی کے لیے آپ بکنگ کرانے آ گئے. تو دیکھیں اب وہی ہے نا کہ ڈفرنٹ آفسز ہیں. تو اگر آپ کارپوریٹ کی بات کریں تو بہت 2-3 چیزیں آج کل ہیں, کیونکہ آج کل رات کو نائٹ ڈیوٹیز بھی ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ رات کو بھی کام ہوتا ہے. تو وہاں ہم ریلیکسنگ اسپیسز دیتے ہیں آپ, جس کے اندر بڑی, جس میں ٹیبل ٹینس ہو گیا ہے, وہ ایکٹیویٹیز روم الگ ہوتا ہے, جم الگ ہوتا ہے, اس میں آپ کا ریلیکسنگ روم الگ ہوتا ہے, جس میں بڑے مزے کے کاؤچز ہیں, آپ کے سٹنگ ایریا جس میں آپ کمفرٹیبل ہو کے اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ان کی جو کینٹینز ہیں, اٹس ناٹ ٹپیکل کینٹینز بھی بہت امیزنگ, کہ جیسے آپ کو لگے کہ آپ بہت اچھے سے ایک ایمبینس اچھے ریسٹورینٹ میں آپ آ گئے, تو بینچز وہ کرسیاں ہی رکھنی ہیں تو وائی ناٹ بینچز. بیٹر کرتی ہے خاص کر جب آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے آفس جب کارپوریٹ ہے, تو بڑے جتنے بھی کارپوریٹ آفسز ہیں اب تو آپ دیکھیں تو ایسے بن رہے ہیں کہ خوبصورت, اور اس میں یہ کہ آپ کا پھر منیملسٹک سا خوبصورت کا آپ کا ایک جو فیچرڈ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا ٹیبل ہوتا ہے. ٹیبل, اور ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل کے پیچھے آپ نے وہی ٹپیکل الماریاں شیلفیں وہ چیز آ رہی ہیں, لیکن اس کی اب بہت ویریشن ہو گئی ہے. اب ہم اس میں بہت خوبصورت طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, جس کے اندر راٹ آئرنس کو ہم یوز کر رہے ہیں, ناٹ ووڈ. تو وہ اس کے اندر ہم CNCs کو یوز کر رہے ہیں, میٹالک سٹرپس کو یوز کر رہے ہیں, شیٹس آ گئی ہیں لیمینیٹڈ, بہت اچھی شیٹس ہیں, ان کو ایک 1 ٹون میں کر دیتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو صوفاز آ رہے ہیں, اگر یہ ایک کلر جا رہا ہے تو اس میں ہم صوفاز میں ویریشن کر دیتے ہیں. آپ کی ویریشن ان صوفاز اینڈ لیمپس جو ایگزیکٹو آفس ہے, پھر اس میں وہ سم ٹائم کہتے ہیں کہ ہمیں لاؤنج میں تھوڑا میڈیا وال بھی ہمیں کر دیں, تو ہم میڈیا وال میں, ویسے میجورٹی نا مولڈنگ پہ ہی لوگ پسند کر رہے ہیں کارپوریٹ میں بھی, اور اگر آپ آرمی سرکل میں بھی دیکھیں تو یہ فوکس کر رہے ہیں مولڈنگ کو, فرینچ پینلنگ جہاں آپ دیکھیں گے, کیونکہ یہاں یہ ہوتا ہے ایک چیز ہوگی نا تو وہ ہر کسی کو ہوتا ہے وہ میم بنا ہوا تھا نا تو وہی ہمیں دے دیں. ایگزیکٹلی, وہ میں نے فلان جگہ دیکھا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا, تو میں تھوڑا سا ان کو کہتی ہوں کہ پلیز وہ ہو گیا ہے نا, تو میں آپ کو کچھ ڈفرینٹ دے دوں, تو اس کو پلیز ڈائجسٹ کر لیں, کچھ چینج ہوگا. اور جنہوں نے کیا تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے, لوگوں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا وہی ٹرینڈ پھر سٹارٹ ہو گیا. پھر میرا ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹرینڈ سیٹر بیسیکلی, الحمدللہ. میں ہر چیز پہ کوشش کرتی ہوں کہ ایسی چیز کی جائے جو مارکیٹ میں نہیں ہے, ایسی چیز کی جائے جو لوگوں کے مائنڈ میں نہیں ہے. تو ٹرینڈ سیٹ کرے گا, اگر کچھ ڈفرینٹ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ واقعی یہ انٹیریئر ڈیزائنر ہے بھائی, واقعی کچھ نیا ایجاد کرتی ہیں. دیکھیں انٹیریئر, میں جب کہہ رہی ہوں کہ میں یونیک کام کر رہی ہوں, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ جیسا سیلونز کا ٹرینڈ تھا, ہاں جی سیلونز کا ٹرینڈ تھا, وہ میں نے کافی سال پہلے جب میں نے ڈیزائن کیا تو میں نے اس کا ٹرینڈ چینج کیا کہ ناٹ ٹپیکل شیشے, شیلفیں, کرسیاں. اب اس کو ہم نے جب ڈیزائن کیا پہلی دفعہ تو ایسا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ سلون ہے, ہمیں لگ ہی نہیں رہا. ایک بیکری بنی تھی تو اس کو لوگ سمجھ رہے تھے جب تک وہ بن رہی تھی کہ یہ کوئی شو روم بن رہا ہے, فرنیچر شو روم بن رہا ہے, نہیں یہ کیا, لوگوں کے اندر کیوریوسٹی تھی کہ یہ کیا, لیکن وہ تھی بیکری, تھی وہ بیکری, لیکن اس کو ہم نے ایسے ڈیزائن کیا کہ وہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا ہم نے.
پھر اسی طرح آفیسز کے میں نے ٹرینڈ سیٹ کیے. میں نے اپنا آفس بھی کوئی بڑی ٹیبل نہیں, جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں میم آپ کی, میں نے کہا ہاں آئی ڈونٹ نیڈ کہ میں اتنی بڑی ٹیبل پہ بیٹھوں, مجھے یہ ٹھیک ہے 2.5x4 کی کنسول والا میں نے وہ رکھا ہوا ہے, ایک کارنر میں بیٹھی ہوں, مجھے صرف لیپ ٹاپ یا کام ہی کرنا ہے نا, تو بس مجھے باقی چیزوں کو, کیونکہ یہ انٹیریئر آفس ہے تو مجھے آپ کو ایک ایک پروڈکٹس کو دکھانا ہے. تو میرا اپنا آفس یہ تھا کہ میں نے بہت جگہوں سے, دنیا سے ٹریولنگ, کیونکہ میں ٹریولنگ بہت کرتی ہوں اور میرا پیشن ہے ویسے بچپن سے, اور تو میں ہر جگہ سے وہ چیزیں لا کے میں نے اپنے آفس میں رکھی تھی. اور ہر کوئی, تو مجھے میں نے کہا ہر چیز جو کہ آپ دیکھیں تو آپ کو میرا ٹیسٹ تو نظر آئے نا, کہ آپ کسی ڈیزائنر کے پاس آئے ہیں, آپ جب انٹر ہوں تو آپ, اور یہ اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی انٹر ہوا ہے تو وہ نو کر کے نہیں گیا, میم ہمیں ایسا ہی دے دیں. میں کہا ایسا نہیں مل سکتا, لیکن اچھا دوں گی, اس سے اچھا دے سکتی ہے, یہی میں کہتی ہوں, اس سے ڈفرینٹ دوں گی, لیکن یہ نہیں, کیونکہ ایک چیز بن گئی میرے لیے وہ. دیکھیں ڈیزائنر بھی, کچھ ڈیزائنرز کو ہوتا ہے نا کہ میں ذرا اب اس سے کچھ ڈفرینٹ کروں, نہ کہ وہی چیز جو اگر میرے آفس میں یا کسی اور گھر میں ہے تو وہ میں ہی کروں. اچھا کچھ بچیاں ہیں یا بچوں کی بات کروں, کیونکہ ایٹ لیسٹ یہ چیز کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو اب سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے یہ اسی کا کام ہے, ڈیزائننگ کرنا یہ وہی کر سکتا ہے, یہ کسی مستری کا یا کسی یہ پینٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ انٹیریئر ڈیزائنر کا کام بھی سنبھال لے. اس کے کوئی اگر مکمل ڈگری اس کی حاصل نہیں کرنی ہے, مکمل ایجوکیشن نہیں, تو کچھ کورسز ہوتے ہیں, جیسے انٹرنشپ کی بات کریں, آپ بھی چونکہ کرواتی ہیں. جی ایسا ہے کہ انٹرنشپ ہم بالکل کرواتے تھے. اچھا, میرے سے کافی بچے انٹرنشپ کر کے گئے بھی ہیں, لیکن اب ہمارا کچھ کام ایسا زیادہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس, میں کہتی ہوں جب انٹرنشپ ہو تو میں بچوں کو خود وقت دوں, لیکن میں وقت نہیں دے پا رہی کیونکہ ہمارے پروجیکٹس آن اینڈ آف ایسے چل رہے ہوتے ہیں, میں خود اتنی بزی ہوتی ہوں, تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو مینیج کرنا. تو ابھی بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو سافٹ ویئر آنا سب سے پہلے ضروری ہے, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ کو سافٹ ویئر نہیں آئے گا تب تک ہم آپ کو انٹرنشپ نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بٹھا کے ان کو کانسیپٹ, میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ میں کہوں آپ کیا کانسیپٹ دے رہے ہیں, آپ نے جو کانسیپٹ ہے ہم آپ کو پریکٹیکلی کام کروا سکتے ہیں, ہم آپ کو آن سائٹ, لیکن ان کو جو کوالیفائڈ ہیں, نان کوالیفائڈ نہیں, کہ مطلب کہ کسی کو شوق ہے یا کچھ ہے, تو اگر شوقیہ کسی نے کرنا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس پہلے تھا, میں بھی فرینکلی بتا رہی ہوں کہ شوقیہ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس میں ہوتا ہے وہ ہمارا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا. اب وہ تو یہ نا کہ آپ نے پورا ان کو اسٹڈی کروانا ہے, یا تو میں ان کو کورس کروا دوں, پھر وہ الگ چیز ہے نا کہ ایک لے مین کو آپ نے کورس کروانا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, اسلام آباد پنڈی میں بالکل ہیں, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ انسٹیٹیوٹس میں بھی اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا. جب وہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو وہ نہیں اس طرح سے ٹریننگ نہیں دی. اسی بات میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجئے. اچھا, پیغام یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس میں آپ فوکس رہیں اور یہ سوچیں کہ آپ کا پیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, پیشنیٹ ہو کہ جو بھی کام کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا. نیت صاف رکھیں, بالکل, اور کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں, ٹھیک ہے, کسی کی لیگ پولنگ مت کریں, اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو ڈیگریڈ مت کریں, اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ آج یہاں پہنچا ہے تو وہ کل پہنچا تھا, کل رات سے صبح پہنچ گیا تھا, ایسا نہیں ہے. یہ ایک پوری جرنی ہے, ٹھیک ہے, اس میں پہلے آپ لرن کریں, دھکے تھوڑے کھائیں, رگڑا تھوڑا کھائیں, تبھی سیکھیں گے بھائی, اور اس کے بعد جاب, میں کہتی ہوں ہر فیلڈ میں جس میں بھی جانا چاہتے ہیں تو جاب ضرور کریں اور اس کو آپ سیکھیں. تھینک یو سو مچ رابعہ, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک تھا, اور یہ ایسے پوائنٹس ہیں جو یقیناً رابعہ سے ہم جاننا بھی چاہتے تھے, اور یہ رابعہ کی دل کی آواز بھی تھی کہ بھائی جو پرابلم ہے نا وہ سامنے رکھنا, ان پہ بات کرنا نا بڑا ضروری ہے. اور جب ہم کسی بھی فیلڈ کی بات کریں, وہ چاہے انٹیریئر ڈیزائنرز کی ہو, چاہے اینکر کی ہو, کسی جو وکیل ہے اس کی ہو, ڈاکٹرز کی ہو, تو پرابلم ہوتی ہے, لیکن اس پرابلم کو سمجھنا اور اس پہ ڈسکشن کرنا ضروری ہے. اب جیسے ہم آج انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں, ہر دوسرا بندہ جو اپنے آپ کو ڈیزائنر سمجھ رہا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. جو پڑھ کے آتا ہے, جو خود کچھ نیا سوچتا ہے, نیا لاتا ہے, ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے, ایکچولی میں کام وہی کر سکتا ہے. اگر آپ اس کے ذمہ کو کام لگا رہے ہیں, اپنا پیسہ آپ اسے دے رہے ہیں, تو اس کا صحیح استعمال وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے کچھ پڑھا ہوگا. جو دیکھ کے کاپی پیسٹ کر کے گوگل کا سہارا لے کے کام کرے گا, ایکچولی میں وہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ کرے گا, آپ کا پیسہ بھی ضائع کرے گا, اور آپ کو وہ رزلٹ بھی نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہوں گے. اب یہ سوچ آپ کی ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے, تو اب آپ اس کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ نے اپنا جو کام ہے
وہ ایک ویلڈ ڈیزائنر سے کروانا ہے یا پھر اپنا کام، اپنا پیسہ، اپنا ٹائم سب کچھ آپ لوگوں نے ویسٹ کرنا ہے؟ تو اس میں سوچئے گا ضرور۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔